समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, कयाम बांग्लादेश का सबसे बड़ा मुहर्रिक ये रहा कि बांग्लादेश भारत के साथ दोबारा जम हो जाए, मगर ऐसा नहीं हो सका। अगर ऐसा होता तो मैं ये कहने पर मजबूर हो जाता कि बांग्लादेश ने वाकई दो कौमी नजरिए की बेतौकीरी की है। नंबर दो बात, आज बांग्लादेश 90% जायद मुस्लिम अक्सरियती वाला मुल्क है, जिसे पूरी दुनिया में सफारती सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर एक मुस्लिम मुल्क की हैसियत से जाना और पहचाना जाता है। यह मुसलमानों का तीसरा सबसे बड़ा आबादी रखने वाला इस्लामी मुल्क है। तीसरी बात, क़याम बांग्लादेश के साथ ही इसके आइन को सेकुलर आइन करार दिया गया, लेकिन 1973 के एजुकेशन कमीशन ने बांग्लादेश के सेकुलरिज्म को उस वक्त धचका लगा जब इस कमीशन ने पाकिस्तान दौर के तालीमी और मजहबी निसाब पर ही असरार किया और उसको वहां पर जारी करने की सिफारिश की। नंबर 4, 1978 में सेकुलर बांग्लादेश का जनाजा उस वक्त उठा जब 1978 के आइन में ज़ियाउर रहमान हुकूमत ने इक़्तिदार आला की तारीफ में खुदाए वाहिद की हुक्मरानी को तस्लीम किया। फिर ज़ियाउर रहमान के जानशीन हुसैन मोहम्मद इरशाद ने 1988 में इस्लाम को बाकायदा रियासती मजहब का दर्जा दे दिया। एक सेकुलर मुल्क के अंदर रियासत का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन बांग्लादेश के अंदर रियासती सतह पर इस्लाम मौजूद है। नंबर 4, हसीना वाजिद की गवर्नमेंट, जिसको हम अवामी लीग के हवाले से जानते हैं, 2009 को एक बार फिर 1972 के आइन को बहाल करने के वादे के साथ हुकूमत में आई, लेकिन 2013 में आइन की 15वीं तरमीम में इस्लाम को रियासती मजहब के तौर पर हसीना वाजिद भी खत्म नहीं कर सकी। इस सिलसिले में कई हकायक और दलीलें आपके सामने रखी जा सकती हैं, लेकिन मैं निहायत मुख्तसरन बात करते हुए आपसे ये कहना चाहूंगा कि दो कौमी नजरिया किसी जमीन के टुकड़े का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी तकसीम है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीरत तैयबा से पूरे मुसलमानों को फराहम किया है। फी ज़माना सूबाइयत, इलाकाइयत और लिसानियत की तहरीकों ने इस नज़रिए को दबाने की हज़ारहा कोशिश की है, लेकिन इस उम्मत मोहम्मदी ने हमेशा ये इसरार किया कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, उनकी जमीयत का इन्हसार है, मुल्क को नस्ब पर कुव्वत मजहब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सहाफ़ी जनाब शब्बीर सोमरो साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अभी बांग्लादेश का दौरा करके आए हैं, उनके सामने बांग्लादेश के सियासी समाजी मसाइल की बहुत सारी चीज़ें जो है मौजूद हैं, वो आपके सामने उन ताज़ा हक़ाइक़ को पेश कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश जाना मेरे लिए ज़िंदगी को बदल देने वाला एक नया तजुर्बा था, क्योंकि इससे पहले मैं कभी वहाँ नहीं गया। यहाँ से काफ़ी अर्सा पहले से ये जहन कर रहा था, मेरे बहुत ही प्यारे मोहतरम दोस्त हैं, भाई हैं, डॉक्टर फैयाज़ आलम साहब, काफ़ी अरसे से कहते थे कि शबीर भाई आप जाइए बांग्लादेश, और जो हमारी बिहारी कम्युनिटी है या वहाँ का जो माहौल है उसको देख के आइए। आप चूँकि लिखते हैं, सहाफ़ी हैं, तो आपके मुशाहिदात और तजुर्बात जो होंगे वो आम टूरिस्ट से काफ़ी मुख्तलिफ होंगे, तो वो आके शेयर कीजिए। लेकिन वहाँ पर हुकूमतें इस तरह की रहीं, शुक्रिया, वहाँ पर हुकूमतें इस तरह की रहती आई कि वीज़ा और दूसरी सहूलियात हमें नहीं मिलती थी। अब जैसे ही हुकूमत तब्दील हुई तो हमने फ़ौरन इसका फ़ायदा उठाया। डॉक्टर साहब ने फिर वही तहरीक उठाई कि भाई अब तो हुकूमत भी बदल गई, अब आसानी होगी, आप जाइए। तो वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा मिल गया, और 15 अक्टूबर को मैं यहाँ से रवाना हुआ। कोई 16 दिन वहाँ रहा और 1 नवंबर के बाद फिर वापसी हुई मेरी। यहाँ बैठकर बहुत सारे ख़दशात थे कि नया मुल्क है, नए लोग हैं, वहाँ पे कोई डायरेक्ट मेरी किसी से वाकफियत नहीं है। एक हमारे दोस्त हैं वहाँ पे जो ओबैट हेल्पर्स के अनवार ख़ान साहब हैं, सरबराह हैं, वहाँ कैंपों में जो
تعلیم، ایجوکیشن اور صحت اور دوسرے مسائل کو دیکھتے ہیں اور ان کے لیے مدد کرتے ہیں، ان کی تنظیم. تو وہاں انہوں نے کہا تھا کہ آپ آ جائیے بے فکر ہو کے، یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو انور بھائی بھی وہاں تھے اور ان کے، لیکن جہاں یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے میں ڈھاکہ ایئرپورٹ پر پہلے دن اترا ہوں رات میں، تو ان کے جو رضاکار تھے انہوں نے اس طرح لیا، مجھے استقبال کیا جیسے کسی گھر کا بزرگ کافی عرصے بعد اپنے ہی گھر میں واپس آ جائے. اور ان کے ملنے، ان کے بات چیت کرنے اور ان کے ریسیو کرنے سے ہی میرے سارے خدشات ختم ہو گئے کہ بھئی یوں سمجھ لیں کہ میں تو کسی اجنبی ملک میں یا کسی اجنبی لوگوں کے پاس نہیں آیا، اپنے ہی لوگ ہیں. اس طرح سے دوسرے دن ہم چٹاگانگ روانہ ہوئے، کیونکہ ٹیم جو تھی ہماری جن کے ساتھ مل کر ہمیں کیمپوں کے دورے کرنے تھے وہ مجھ سے ایک دن پہلے چلی گئی تھی چٹاگانگ. وہاں میں نے 7 شہروں کا دورہ کیا بنگلہ دیش کے جہاں کیمپ موجود ہیں. کیمپ تو کافی دوسرے شہروں راجشاہی وغیرہ میں بھی ہے لیکن وہاں جانے کا موقع نہیں ملا. 7 شہروں میں ڈھاکہ، چٹاگانگ، کھلنا، رنگ پور، سیت پور وغیرہ کا دورہ کیا. میں نے کاغذ بازار گیا تو وہاں پہ جو صورتحال کیمپوں کی دیکھی تو ایک جملے میں یہ ہے کہ وہاں دوستوں نے جو وہاں پہ تھے کام کرنے والے، انہوں نے مجھ سے آخر میں پوچھا کہ بھائی کیمپوں کو اگر ان کی لائف کو ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو کیسا ہوگا. تو میرے ذہن میں وہ ایک جملہ یہ آ گیا کہ یہ کیمپس جو ہیں آزاد قسم کا قید خانہ ہے بڑا. کیونکہ آپ کو 2008 میں بنگلہ دیش کی کورٹ نے تمام شہری حقوق دے دیے ہیں کہ آپ کے بچے تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں، آپ کو شناختی کارڈ بھی مل جاتا ہے اور سرکاری نوکری بھی اگر آپ اہل ہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ جو کیمپ میں رہنا ہے، 8x8 کا ایک کمرہ ہے، اس میں کسی میں دو آدمی رہتے ہیں تو کسی میں 14 افراد کی فیملی بھی ہے. آپ خود تصور کیجئے کہ 8x8 کا ایک کمرہ ہو جس میں 14 افراد کی فیملی ہو، بیٹیاں بھی ہوں، بہویں بھی ہوں، بیٹے بھی ہوں، بزرگ ماں باپ بھی ہوں، تو کس طرح کی زندگی ہوگی وہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. پھر دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو وہاں نظر آیا کہ ایک کیمپ میں جیسے میں گیا تو پوچھا کہ بھئی یہاں کتنے کمرے ہیں، کتنی فیملیز ہے. بتایا گیا کہ یہاں 1500 فیملیز رہتی ہیں اس کیمپ میں. 1500 فیملیز کے لیے جو وہاں پہ واش رومز کی سہولت ہے وہ صرف 20 ہیں. ان 20 میں سے بھی 10 واش روم مردوں کے لیے اور 10 واش روم خواتین کے لیے. آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح وہ سلسلہ بن سکتا ہے کہ وہ جو ہیں لوگ 1500 فیملیز، اگر 5 افراد بھی ایک فیملی میں لگائیے تو 3500 لوگ ہو گئے. 3500 میں سے اگر 1500 خواتین ہوں اور ان کے لیے صرف 10 واش روم ہوں پورے کیمپ میں، تو کس طرح کی وہ زندگی، کس طرح کے پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے، طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. تو کرنے کے کام تو بہت ہیں، لیکن بنگلہ دیش کی گورنمنٹ یا پاکستان کی گورنمنٹ نے وہاں پہ انسانی ضرورت کی جو سہولیات ہیں ابھی تک فراہم نہیں کی. ٹھیک ہے، کورٹ نے ان کو دے دیا، سب کچھ ہو گیا، حقوق مل گئے، شناختی کارڈ مل گیا، لیکن اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ ان کو کیمپوں سے نکالا جائے، شہری زندگی میں ان کو بحال کیا جائے. وہ خود بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم پاکستان نہیں جا سکتے کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹس نے کبھی بھی ہمارے لیے اس حوالے سے خلوص نیت سے کوئی کام نہیں کیا. یہاں آتے ہیں آپ کے سربراہان مملکت پاکستان کے، کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے پاکستان واپس جاتے ہی پہلا کام یہی کریں گے کہ آپ کو وہاں بلانے کا سلسلہ، لیکن وہاں پہنچ کر سب کچھ بھول بھال جاتے ہیں، ہمیں کوئی یاد نہیں کرتا آپ کے ملک میں. دوسری صورتحال یہ ہے کہ ہم بھائی بنگلہ دیش چھوڑ کر پاکستان آخر کیوں جائیں اب جب تیسری نسل ہماری چل گئی ہے یہاں پہ. اردو کے حوالے سے ہمارے اختلافات ہوئے یا ہمیں الگ کر دیا گیا، اب تو بچے بھی ہمارے یعنی بہاری کمیونٹی بنگلہ بولتے ہیں. گھروں میں بھی ہم عام زبان جو ہماری یہ بنگلہ ہو گئی ہے. اردو تو آپ آئے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ اردو بول رہے ہیں، یا کوئی ایسی محفل ہو اردو کی تو اس میں ہم اردو بولتے ہیں، ورنہ ہمارے گھر میں یا باہر
ہمارے اپنے بچے، ہم لوگ خود بنگلہ بولتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اب بنگالیوں اور بہاریوں کے درمیان انٹر میریجز عام بات ہے. ہماری بچیاں بنگالی گھروں میں گئی ہوئی ہیں، ان کی بچیاں ہماری بہویں بنی ہوئی ہیں. تو اس طرح کا کوئی اختلاف، کوئی تفرقہ ہمارے مابین رہا نہیں. دوسرا، آپ بنگلہ دیش کو اور پاکستان کی معیشت کو دیکھ لیں تو بنگلہ دیش کی معیشت آپ کے پاکستان سے بہت بہتر ہے اس وقت. جس کو آپ لوگ، یہ ان کی زبانی کہہ رہا ہوں، میرا کوئی اس میں وہ رائے نہیں ہے، جس کرنسی کو آپ کے لوگ ٹکے ٹکے کے لوگ کہتے تھے ہمیں، آج ہمارا 1 ٹکا آپ کے 2.5 روپے سے زیادہ ہے. اس کے علاوہ جو یہاں سے ہماری کمیونٹی کے لوگ گئے تھے، ہزاروں لوگ بہاری گئے تھے پاکستان، ان میں سے بہت سارے واپس آ گئے ہیں کہ وہاں پہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ہم لوگ سروائیو کر سکیں. کیونکہ وہاں جو بہاری کمیونٹی آپ کے پاس موجود ہے، ہزاروں میں ہے ان کی تعداد، لیکن ان کو آج تک پاکستان نے شناختی کارڈ نہیں دیا. اگر کچھ لوگوں کے پاس شناختی کارڈ ہے بھی تو انہوں نے وہ پیسے دے کر 2 نمبری سے لیا ہے، ان کا نادرا میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے. ہمارے اپنے عزیز ہمیں یہ بتاتے ہیں. تو اس صورت میں یہ سوچنا کہ یہاں جو موجود ہیں بہاری کمیونٹی کے لوگ وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کا تو ذہن کہہ سکتا ہے، ہمارا ذہن یہ بات نہیں مانتا. اور ہمارے میں سے کوئی بھی وہاں، ہاں، گھومنے پھرنے، اپنے دوستوں سے ملنے، اپنے عزیزوں سے ملنے ہم آنا چاہتے ہیں، بالکل آنا چاہتے ہیں. ہمارا برادر ملک ہے، بڑے بھائی ہیں آپ، ہم آنا چاہتے ہیں. لیکن وہاں آ کر مستقل سکونت رکھنا یہ ایک خام خیالی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اب نہیں ہو سکتا. کم سے کم پہلے جب ہونا چاہیے تھا اس وقت ہوا نہیں. تو اس طرح کی گفتگو وہاں کیمپوں میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے یا کم پڑھے لکھے تھے، ان لوگوں نے بھی یہی بات کی. تمام کیمپوں میں وزٹ ہوا تقریباً، تو وہاں پہ انہوں نے کھلے دل سے اپنے گھروں میں اندر آنے دیا، بہت محبت سے بات کی، بہت پیار دیا، بہت احترام دیا عمر کے تقاضے کے مطابق. لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ اب اتنا ٹائم گزر چکا ہے کہ ہماری کمیونٹی پاکستان جانا افورڈ نہیں کر سکتی ہر حوالے سے. باقی یہ ہے کہ کرنے کا کام یہ، اگر پاکستان گورنمنٹ، پاکستان کے عوام اور بنگلہ دیش گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے تو ضیاء الحق کے زمانے میں محصورین کے لیے ایک بہت بڑا فنڈ رکھا گیا تھا، OIC کے پاس ہے، شاید اربوں روپے ہو چکا ہے اب وہ فنڈ. اس کو ہماری یہاں پر بحالی پر لگایا جائے اس رقم کو. باقی یہ سوچنا کہ ہمارے لوگوں کو آپ وہاں لے جائیں گے، وہاں سیٹل ہوگا، وہ تو نہ آپ کی گورنمنٹ افورڈ کر سکتی ہے، نہ ہم اب جا سکتے ہیں. ہماری نسلیں یہاں ہیں، جڑیں یہاں ہو چکی ہیں، اب ہمارا وہاں پہ جانا بنتا نہیں ہے. تو یہ چھوٹا سا مختصر پیغام تھا وہاں جو مجھے ملا ہے. اب جو انٹرویوز میں نے ان کے کیے ہیں، کوئی 200 کے آس پاس لوگ ہیں، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بڑے بھی ہیں. وہ بھی ہیں جنہوں نے اس زمانے میں بنگلہ دیش سے پاکستان آنے کا چوائس کیا تھا، اور وہ بھی ہیں جو وہیں پیدا ہوئے ہیں کیمپوں میں. تو ان سب کے انٹرویوز ہیں، ان کو میں تحریر کر رہا ہوں، ٹرانسکرائب کر رہا ہوں. تو وہ انشاءاللہ کتاب ایک آ جائے گی، تو اس میں یہ تمام چیزیں پڑھنے کو ہی ملیں گی. کیونکہ یہ ساری انہی کی زبانی ہے جو ویڈیو انٹرویوز کیے ہیں میں نے، ان کو میں صرف ٹرانسکرائب کر رہا ہوں. انہوں نے جو بات کی ہے وہ امانتاً میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. میری اس میں کوئی اپنی رائے نہیں ہے. بہت نوازش، جزاک اللہ. اب میں مصنف و صحافی محترم نصیر الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بنگلہ دیش کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال، عوامی توقعات اور امکانات پر سامعین کو باخبر. جی السلام علیکم. اوکے جی، جیسے کہ ہم جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ اس وقت بنگلہ دیش کی جو گورنمنٹ کی سربراہ ہے وہ ڈاکٹر یونس ہے. ڈاکٹر یونس وہ آدمی ہے جو بہت انٹرنیشنل فیم ہے، رکھتے ہیں، پورا دنیا میں ان کو ریسپیکٹ کیا جاتا ہے، حکومتیں بھی کرتے ہیں، پبلک فیگر بھی ہے. اور ڈاکٹر یونس کی وجہ سے، جب سے ڈاکٹر یونس آئے ہوئے حکومت کی سربراہ کے طور پہ بنگلہ دیش کے، انڈیا بیک فٹ پہ چلے گئی. انڈیا نے کافی کوشش کی بنگلہ دیش کو جس کرنے کی، خراب کرنے کی، کنٹرول کرنے کی. جس دن سے ڈاکٹر یونس آیا، انڈیا بالکل پیچھے چلا گیا. انڈیا کی پورا دنیا میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈاکٹر یونس کے دنیا کے ساتھ، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے ساتھ اتنے زبردست انٹریکشن ہے جو کہ وقت نے ثابت کیا 1 سال میں
کہ انڈیا کو دنیا میں کوئی پتہ ہی نہیں، یعنی کوئی پوچھ نہیں رہا ہے. انڈیا کے جو پرائم منسٹر جہیں بھی جاتے ہیں ان کو وہ ریسپیکٹ نہیں مل رہا ہے، انڈیا کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. انڈیا بالکل آئسولیٹ ہو کے رہ گیا. یہ صرف اکیلا ڈاکٹر یونس کے کارنامہ ہے. 71 میں بالکل الٹ تھا. 71 میں پاکستان آئسولیٹ تھا. پاکستان کا کوئی نہیں سنتا تھا، نہ دوست نہ دشمن، نہ مسلم ممالک، نہ عرب ممالک، نہ یورپین کنٹریز. لیکن اس وقت بالکل الٹ ہے. ڈاکٹر یونس اکیلا انڈیا کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے، پولیٹیکل سیاسی محاذ پہ، انٹرنیشنلی. پھر ڈاکٹر یونس نے بہت بڑے کارنامے یہ کیا کہ پورا دنیا کے ساتھ، خاص کر کے ٹرکی، جاپان، آسٹریلیا، نیدرلینڈ، امریکہ، ان کے ساتھ بڑے بڑے ایگریمنٹ کیے. امریکہ کے ساتھ تاریخ کا سب سے بڑا انہوں نے گیس لائن کی ایگریمنٹ کیا ہے وہاں سے امریکہ کے ساتھ. اور نیدرلینڈ کو انہوں نے چٹاگانگ پورٹ دے دیا ابھی. اور نیدرلینڈ نے $900 ملین انویسٹ کرنے کا اعلان کیا ہے چٹاگانگ میں. تو فائنینشیلی جب ڈاکٹر یونس نے بنگلہ دیش کو بہت اسٹیبل کیا. اس وقت بنگلہ دیش کی فورن ریزرو 32 بلین ہے. یہ جبکہ معاشی طور پہ انڈیا نے اس کو ٹریپل کرنے کی کوشش کی، ان کا تجارت بند کی، راستہ بند کیا. انہوں نے شپنگ لائن بند کی تو انہوں نے سری لنکا کے ذریعے، مالدیپ کے ذریعے انہوں نے اپنے ایکسپورٹ جاری رکھا. انہوں نے یعنی کہ انڈیا میں وزٹ بند کر دی تاکہ لوگ انڈیا سے، تمام جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو آفیسز ہے، تمام یورپین کنٹریز کے جو آفس تھے سارے انڈیا میں تھے. بنگلہ دیشیوں کو انڈیا جانا پڑتا تھا. اب ڈاکٹر یونس نے ان سب کو ریکویسٹ کر کے آفس ڈھاکہ میں کر لیا. اب بنگلہ دیشی کو انڈیا جانا نہیں پڑتا. اب انڈیا کو نقصان ہو گیا. ایک تو ویزا فیس نہیں ملتے، وہاں جاتے خرچہ کرتے تھے، یہ اسٹے خرچہ ہوٹل کا یہ وہ سارے ختم ہو گیا. انڈیا کو اس میں بڑا نقصان ہوا ہے. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہوا کہ انڈیا کو اس وقت بالکل کیونکہ آئسولیٹ ہو گیا، دوبارہ انڈیا نے راشیا سے رجوع کیا. اور پچھلے ایک ہفتہ کے اندر راشین جو پریزیڈنٹ ہے وہ پوٹن، وہ انڈیا آیا. یہ ایک بڑا الارمنگ بات ہے. 71 میں بھی راشیا نے انڈیا کے ساتھ دیا تھا، آج پھر انڈیا کے ساتھ راشیا کے کھڑا ہو گیا. ڈاکٹر یونس کا سب سے بڑے کام ایک یہ ہے کہ جو حسینہ واجد نے جو اسلامک فورسز کو کرپل کرنے کی کوشش کی تھی، ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اسے ریوائز کی ہے. ریوائول آف اسلامک فورسز کے لیے ڈاکٹر یونس نے بڑا اہم کام کیا، اقدامات کیے، سہولتیں دیے، پیسے دیے. پیسے کن کو دیے؟ مدرسہ کو دیے، ان کو فنڈز دیے، ٹیچرز کو فنڈز دیے، ان کو گرانٹس دیے اسٹوڈنٹس کو. یعنی انہوں نے وہ سارے کام کیے ہیں جس سے اسلامک فورسز کو ریوائول میں مدد ملے. جیل سے لوگوں کو رہا کیا، ان کے ساتھ کیس وڈرا کیا. یا جیل کے اندر سچ کوئی قیدی نہیں ہے، سیاسی قیدی نہیں ہے کہ جو کوئی کمپلین کر سکے کہ وہ ہے. جو مسنگ ہے وہ مسنگ ہے، وہ گورنمنٹ کو بھی نہیں مل رہی ہے جنہوں نے عوامی لیگ کے دور پہ جن کو مسنگ کیا ہے. لیکن ڈاکٹر یونس کے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے اس وقت جیل میں. سب کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے کہ کام کریں، جس کی وجہ سے جماعت اسلامی بھی بڑے بڑے جلسہ کر رہے ہیں. اور یہ کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کا، بہت سے لوگوں کا خواہش بھی ہے اور امید بھی ہے کہ جماعت اسلامی نیکسٹ الیکشن میں اچھے پرفارم کریں. وہ بہت اچھے پرفارم کریں گے، ان کے چانسز ہے، لیکن بڑے ٹائم لگے گا کیونکہ وہاں کنٹرول پہلے عوامی لیگ کا تھا، اب عوامی لیگ چلی گئی ہے. اس وقت بی این پی کا کنٹرول ہے. بنگلہ دیش کی سب سے بڑے پارٹی بی این پی ہے، جس کو خالدہ ضیاء ہیڈ کرتی ہے. اس کے بیٹا طارق وہ لندن سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. اس وقت عامر ان کے بیٹے کنٹرول کرتے ہیں. وہ بہت بدنام ہو چکے ہیں، وہ بہت زیادہ پیسہ لیتے ہیں سیٹوں کے لیے. اور بنگلہ دیش میں اس وقت بی این پی بہت زیادہ یعنی بدنام، کرپشن کی وجہ سے بدنام ہے. کوئی کام بنگلہ دیش میں کوئی آدمی نہیں کر سکتا بی این پی کو پیسے دیے بغیر. یعنی آپ کوئی چھوٹے شاپ سے لے کے بڑا شاپ، جنرل کوئی کام آپ نہیں کر سکتے. آفس، بازار، یعنی بس، ٹرک، یعنی ہر جگہ آپ کو بی این پی کو پیسہ دینا پڑے گا. اس وجہ سے بی این پی بہت بدنام ہوئے اور جماعت اس کو کیمپین کر رہی ہے بی این پی کے اگینسٹ بھی. اور یہ بہت بڑا ایک سکسس جماعت کی کیمپین ہے جس کی وجہ سے لوگ جماعت کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جیسے کہ 12 فروری کو الیکشن ڈکلیئر ہوا ہے، تو 12 فروری کو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس پہ غالب امکان یہی ہے کہ بی این پی ہی جیت جائے گی. لیکن اتنا سیٹ نہیں ملے گا جتنا کہ شروع میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. جماعت جتنا سیٹ ایکسپیکٹ پہلے کرتے تھے اس سے زیادہ سیٹ جماعت اسلامی کو ملنے کی چانسز ہے.
اگر کسی وجہ سے الیکشن لیٹ ہوتا ہے جس کا بہت زیادہ چانسز ہے تو یہ جماعت کے حق میں جاتا ہے. ایک نیا فورس وہاں بنگلہ دیش میں اس وقت ہے. ایک تو فورس کی طور پہ ایک بنگلہ دیش آرمی ہے, BNP ہے, جماعت اسلامی ہے, بڑے بڑے پارٹیز جو ہے. اور ایک فورس آیا ہے وہ طلبہ کی فورس جنہوں نے جولائی میں پچھلے سال خالدہ حسنہ واجد کو ملک بدر ہونے پہ مجبور کیا تھا, انڈیا چلی گئی تھی, جن کو بنگلہ دیش کی عدالت نے سزائے موت بھی دے دی. وہ فورس دوبارہ انٹیکٹ ہو گیا, دوبارہ اکٹھا ہو گیا. مین ریزن یہ ہے کہ پچھلے جمعہ کو ایک عثمان ہادی نام کے ایک کینڈیڈیٹ کو ڈھاکہ 8 سے وہ الیکشن لڑ رہا تھا, اس کو کسی نے شوٹ کیا اور وہ موت اور حیات کے قسم ہے. اس وقت وہ سنگاپور میں ہے علاج کے لیے. وہ اسٹوڈنٹس لیڈرز تھے. اس کی وجہ سے تمام لوگ جو پہلے الگ ہو گئے تھے, تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گئے تھے, تمام لوگ اکٹھا ہو گئے. انہوں نے دوبارہ ڈھاکہ میں اکٹھا ہو کے اوتھ لیا کہ ہم جو ہے نا BNP کو ختم کریں گے, عوامی لیگ کو اور BNP کو. اس میں دوبارہ جو اسلامک فورسز کو بوسٹ ملی, یہ تمام پارٹی شامل ہے, اسٹوڈنٹس پارٹی. اس سے BNP کو بہت نقصان ہوگا اور آلریڈی ہو چکا ہے. لوگوں کا, لڑکوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ BNP نے کیا ہے. اس کینڈیڈیٹ کے مقابلہ میں, یعنی BNP کے کینڈیڈیٹ کے مقابلہ میں یہ کیوں آیا لڑکا, اس کی اس کو گولی ماری ہے. اس لیے وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت یعنی مین پارٹی تو BNP ہے, لیکن BNP کافی مشکلات میں شامل ہے. انہوں نے کسی کو ٹکٹ دیا تو جس کو نہیں ملا وہ ناراض ہے. کرپشن ہے, چندہ بازی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے. جو چٹاگانگ بندرگاہ نیدرلینڈ کا ابھی دیا ہے 30 سال کے لیے, اس میں یہ سالانہ 200 کروڑ سے زیادہ اس پہ چندہ بازی ہوتا تھا, رشوت چلتی تھی. وہ گورنمنٹ نے خود ہی اس کو ڈکلیئر کیا ہے, بلاخر نیدرلینڈ کو دے دیا. یہ بنگلہ دیش میں 3 بڑا بندرگاہ ہے, ایک چٹاگانگ ہے, ایک کھلنا ہے, ایک مادرباڑی ہے. یہ تینوں بندرگاہ کو وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو, انٹرنیشنل یہ کو اداروں کو دینا چاہتے ہیں. چٹاگانگ تو دے دیا, باقی دونوں کے لیے نیگوشیٹ ہو رہے ہیں. اس میں گورنمنٹ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. ایک تو ٹیکس میں فائدہ ہوا ہے, دوسرا جو وہ بارت نہیں دیتے تھے جہاز کو, یعنی جیٹی میں لاگنے نہیں دیتے پیسے دیے بغیر, 20-15 ایک مہینہ وہ باہر رکھتے تھے. اس سے چیزوں کی قیمت جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی. وہ ایک سنڈیکیٹ تھے کہ جو چیزوں کی قیمت بڑھا کے بیچتے تھے اور پیسہ لیتے تھے لوگ. یہ پیسہ طارق ضیاء تک جاتا تھا. اس میں خالد ضیاء کے بیٹا جو لندن میں ہے, جو چٹاگانگ کی میئر جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتا تھا. اب یہ گورنمنٹ نے کو سمجھ آ گئی, گورنمنٹ نے اس کو نیدرلینڈ کو دے دیا ہے اور دسمبر 1 تاریخ سے انہوں نے دیا ہے, جس کے نتیجے میں اس وقت چٹاگانگ پورٹ میں کوئی جہاز یعنی لنگر انداز نہیں ہے. آتے ڈائریکٹلی ان کو برتھ مل جاتا ہے, آف لوڈ ہوتا ہے, باہر چلا جاتا ہے. جہاز شپنگ کمپنیز کو بھی فائدہ ہے, بنگلہ دیش کو بھی فائدہ ہے, پبلک کو بھی فائدہ ہے. اس سے BNP بہت زیادہ ہٹ ہوا ہے, بہت زیادہ بدنام ہوا ہے کہ یہ پیسہ کھاتے تھے. سارے لوگ ہی کھاتے تھے, لیکن اس میں BNP کا بھی بہت بڑا یہ تھا. جماعت اسلامی کے خلاف کوئی سوائے پاکستان کے ساتھ دینے کی اور کوئی الزام نہیں ہے. جماعت اسلامی بہت زیادہ اچھے پرفارم کر رہی ہے. جو شبر ہے اسلامی جیسے طلبہ جس کے نام ہے پاکستان میں, بنگلہ دیش میں شبر ہے, وہ 5 یونیورسٹیوں میں الیکشن میں جیتے ہیں اور شبر کے کنٹرول ہے اس وقت. اسٹوڈنٹس سارے اسٹوڈنٹس کنٹرول ہے. یہ جماعت کے لیے بڑا ایک سپورٹنگ فورس ہے, جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں. اور شبر کو اور جماعت کو, اسلامک فورس کو پریشانی یہ ہے کہ جو لاکھوں لڑکے, جو 30% لڑکے, جو ینگ جنریشن ہے وہ میدان میں ہے اس وقت. وہ کن کو سپورٹ کرے الیکشن میں؟ ان کو جو کیش کرے گا وہ جیتے گا. تو وہ شبر کی تھرو ان کو وہ کوشش کر رہے ہیں مینیج کرنے کی, مینیپولیٹ کرنے کی. کینڈیڈیٹس چینج کر رہے ہیں, ینگ جنریشن کے کینڈیڈیٹس دے رہے ہیں. ڈھاکہ یونیورسٹی کے جو پریزیڈنٹ ہے اس کو بھی الیکشن میں لڑنے کا اعلان کیا ہے. اور بھی بہت سارے ینگ لڑکوں کو انہوں نے ٹکٹ دیے ہے جماعت نے. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ نیا جو نیو جنریشن ہے ان کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. بنگلہ دیش میں 30% جنریشن جو ہے وہ نوجوان ہے جو انڈیا کے خلاف میدان میں آ گئے ہیں. وہ ٹوٹلی انڈیا کے خلاف ہے اور ان کو مینیج جو کر لے گا وہ الیکشن جیت جائے گا. یہ سارے لڑکے BNP کے خلاف ہے, لیکن یہ سارے لڑکے جماعت کے حق میں نہیں ہیں. جماعت اسلامی کوشش کر رہی ہے ان میں سے میکسیمم لڑکوں کو مینیج کرنے کی
کہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے. جماعت اسلامی کے جو مینیج کر کے جلسہ کرتے ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں. حال ہی میں جماعت اسلامی نے کنونشن بھی کیا ہے ڈھاکہ میں, کئی لاکھ لوگ تھے. صبح سے لے کے شام, صبح 10 بجے شروع کیا, عصر کی نماز کے وقت انہوں نے ختم کیا ہے. لاکھوں لوگ تھے. انہوں نے ہر ڈسٹرکٹ میں یہ کر رہا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مینیجڈ جلسہ ہے سارے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی حکومت بنا لے گئے. تمام ملکوں کے سفیر جماعت اسلامی سے مل رہے ہیں. حالات جماعت اسلامی کے فیور میں ہیں بہت زیادہ, اور اگر پہلے 30 سیٹ ملتے تھے اب 40 ملنے کے چانسز ہے, اور روز ان کی تعداد بڑھ رہے ہیں 40, 50, 60. لیکن میجورٹی میں یہ نہیں جا سکتے. ابھی میجورٹی ابھی بھی BNP ہے. ہاں, اگر کوئی جو لڑکا زخمی ہوا سنگاپور میں ہے, اگر وہ اس کی کیجولیٹی ہو جاتی ہے تو حالات بالکل بدل سکتے ہیں. بالکل بنگلہ دیش میں BNP کو بہت نقصان ہوگا اس کا, عوامی لیگ اور BNP کو, کیونکہ لڑکے سارے اس وقت انہوں نے لڑکوں کو بلا لیا, پورا بنگلہ دیش سے ڈھاکہ بلا لیا ہے. اس وقت ڈھاکہ لڑکوں کے کنٹرول میں ہے. وہاں بہت بڑا فیکٹر جو یونس کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے وہ بیوروکریسی ہے, سیکورٹی فورسز ہے, پولیس ہے. ان کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف لڑکا ہے. لڑکے ڈاکٹر یونس کے ساتھ دے رہے ہیں. یہ جو جنہوں نے انقلاب برپا کیا ہے وہ ان کے ساتھی ہے, اور یہ مل کے کر رہے ہیں, ایک جوائنٹ وینچر ہے. آرمی جو ہے, آرمی بظاہر تو خلاف بات نہیں کرتا, لیکن ان کے اقدام جو ہے ڈاکٹر یونس کے خلاف ہے. انہوں نے کئی دفعہ کوشش کی ڈاکٹر یونس کو گرانے کی, لیکن وہ بچ گئے. لوگ آرمی کے حق میں نہیں ہیں. لوگ آرمی کے حق میں بالکل, آرمی کے نہیں بلکہ آرمی چیف کے حق میں نہیں ہے. آرمی چیف کو وہ انڈیا کے دوست سمجھتے ہیں, اور حسینہ واجد کے قریبی عزیز بھی ہے, شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس لیے ان کے وہ بڑا کڑے نگرانی میں ہے آرمی چیف, بہت زیادہ. وہ باتیں کرتے رہتے ہیں ادھر ادھر کے, لیکن اس کے پاس کرنے کے لگتا ہے کہ وہ جو بھی وہ کہتا ہے میں ایسا نہیں ہونے دوں گا, تو ہو جاتا ہے, لیکن اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ کئی دفعہ چیلنج کیے, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, لیکن گورنمنٹ اس کے جواب تو نہیں دیتا. عملاً گورنمنٹ اس کے اگینسٹ پہ کام کر جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس نے کہا تھا حسینہ کو جو سزا نہیں ہونی چاہیے, اس پہ اس نے سٹینڈ لیا تھا. پھر اس نے کہا تھا کہ جتنا جنرل اس نے کرپشن کی ہے, جتنا حسینہ کے دور میں, ان کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے. عدالت نے ان کا گرفتاری کا حکم دے دیا. انہوں نے ان کو پیش نہیں کیا, انہوں نے ان کے لیے الگ ایک جگہ بنائی کہ وہاں رہیں گے اسپیشل گیسٹ کی طور پہ. تو آرمی چیف نے ان کو سپورٹ کیا. پھر آرمی چیف نے لوگوں کو بھاگنے پہ مدد کی, 600+ لوگوں کو انڈیا بھاگنے پہ مدد کی. تو یہ ساری چیزیں آرمی کے خلاف جاتا ہے, آرمی چیف کے خلاف. ان جنرل پبلک آرمی کے خلاف نہیں ہے, آرمی چیف کے خلاف ہے. اور وہاں یوں لگتا ہے کہ وہ ڈویژن ہے آرمی کے اندر. جو بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کو انڈیپینڈنٹ پالیسی لینا چاہیے, حسینہ کو اب چھوڑ دینا چاہیے, بھول جانا چاہیے, انڈیا کو بھول جانا چاہیے. اس کی تعداد جو ہے نا بہت زیادہ ڈومینیٹنگ ہے اس وقت, جس کی وجہ سے جو آرمی چیف ہے جنرل وقار, وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اب یہ کہ وہ یعنی وقار پریس کانفرنس کر پہ اسٹوڈنٹس کو بھی دھمکاتے ہیں, پارٹیز کو بھی دھمکاتے ہیں, لیکن اس کے ریسپونڈ بھی اس کو ملتے ہیں. کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز بھی اس کو سخت بولتے ہیں اس کے خلاف, اور اسٹوڈنٹس لیڈرز بھی اس کے خلاف سخت بولتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کو ہٹ کرتے ہیں. جنرل آرمی کو نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں وقار کر رہا ہے سب کچھ, وقار ان کے رشتہ دار ہے, وقار آرمی کو خراب کر رہا ہے. یہ ہے وقار کو کہہ رہا ہے کہ استعفیٰ دو, وقار کو کہہ رہا ہے کہ تم چلے جاؤ یہاں سے, تم سے اگر گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر سکتے. یہ چیزیں ہیں. تو وہ 3 آدمی ہیں اس وقت جو کہ گورنمنٹ کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. ایک آرمی چیف ہے, ایک بیوروکریسی ہے, تیسرا پریزیڈنٹ ہے. لیکن جو ڈاکٹر یونس ہے بڑا کانفیڈنٹ ہے, اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. جس طرح ہوتا ہے نا کہ بادشاہ والے صاحب ہے, وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. انتہائی مشکل حالات میں بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, سب کو خوش رکھتا ہے, کوئی فضول بات نہیں کرتا, کوئی لفظ غلط استعمال نہیں کرتا کسی کے لیے بھی. یہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. پورا انٹرنیشنل کمیونٹی, UNO, IMF سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور حالات یہ ہے کہ حالات اتنے اس کے کنٹرول میں ہیں, پبلک اس کے ساتھ ہے, 60-70% پبلک اس کے ساتھ ہے. کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی گورنمنٹ بن جائے جو کہ UNO کے ایکسیپٹیبل ہو, یورپین یونین کے ایکسیپٹیبل ہو, چائنا کے ایکسیپٹیبل ہو. تو یہ ایسے گورنمنٹ بن جائے کوشش کر رہا ہے, لیکن کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہی کیسے بنے. کیونکہ BNP کے میجورٹی کے لوگ جو 16 سال سے جو عوامی لیگ حکومت میں تھے, BNP کے جو کینڈیڈیٹس ہیں
وہ میجورٹی انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے، راؤ کے ساتھ ملے ہوئے. 16 سال میں ان کے لیے الگ رہنا مشکل تھا، بزنس اگر جو بھی انٹرسٹ تھے. اس لیے اگر بی این پی کے ساتھ میں جاتے ہیں پاور، تو اگین انڈیا کی کنٹرول ہو جائے گا. اس لیے یہ یونس بھی سمجھتے ہیں، یہ پبلک بھی سمجھتے ہیں، اگر بی این پی نہیں ہے تو کون ہے. جماعت سے لوگ اتنا قریب نہیں ہے جتنا کہ سمجھا جاتا ہے. جماعت کو 50-60 سیٹ مل سکتی ہے فی الحال، اگر بہت فیئر الیکشن ہو. میرا اپنے خیال یہ ہے میجورٹی سیٹ نہیں ملے گی، میجورٹی اب بھی بی این پی کے پاس ہے. کوئی ایسے معجزہ ہو کہ لڑکوں کی جو پارٹی ہے وہ اگر تھوڑا سا مزید پرفارم کرے، ان کو مزید وقت ملے، الیکشن لیٹ ہو، پھر شاید یہ کچھ ہو سکے گا. اس وقت جو ہے نا، یعنی کہ آج اگر الیکشن ہو، یعنی 12 تاریخ کی الیکشن ہو، تو بی این پی کی میجورٹی، بی این پی کو میجورٹی ملنے کی چانسز ہے. اپوزیشن میں جماعت جا سکتی ہے لیکن گورنمنٹ نہیں بنا سکتی موجودہ صورتحال میں. حالات بہت بہتر ہے، جماعت کی بات مانی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، لیکن لڑکے بہت آرگنائز ہے. لڑکا کچھ بھی کر سکتے، میریکلز کین ہیپن بائی دی اسٹوڈنٹس. وہ ساری یونیورسٹی میں لڑکے جو ہے جمعیت کے ساتھ انٹیکٹ ہے، وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہے اور کرنے کے لیے آرگنائز بھی ہو رہے ہیں. اور وہاں یہ ہے کہ ڈھاکہ میں 4-5 یونیورسٹی ساتھ ساتھ ہے. لاکھوں لڑکا، 40-40 ہزار اسٹوڈنٹ ایک یونیورسٹی میں. لڑکے ایک کال پہ کہیں 20-30 ہزار لڑکے اکٹھا ہو جاتے ہیں. وہاں کوئی مشکل نہیں ہے لڑکے اکٹھا کرنا. اس لیے گورنمنٹ جو بھی فورسز ہے ان کو لڑکوں کو اگنور کرنا ناممکن ہے. اس لیے آنے والے وقت میں آپ بھی دیکھیں کہ وہ لڑکا جس کی وجہ سے کیمپین بند ہے، وہ سنگاپور میں ہے اس وقت، زخمی ہے، اور اس کے برین میں گولی لگی ہے، ایک طرف سے لگی ہے، دوسری طرف نکل گئی ہے. اور اب وہ یہ کہا نہیں جا سکتا ابھی تک وہ بچے گا یا زندہ رہتا یا نہیں رہتا. اس پہ مینلی ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. پھر اسٹوڈنٹس اپنا ریئیکشن دے گا. اسٹوڈنٹس نے، تمام اسٹوڈنٹ لیڈرز جو پچھلے سال جولائی میں حسینہ کو گرانے میں، حسینہ کو بھاگنے میں مجبور کیا تھا، سب نے قسمیں لکھائی ہے ابھی پہلی دفعہ دوبارہ کہ ہم جو ہے نا اس کا بدلہ لیں گے عوامی لیگ کی اور بی این پی سے. اگر اس لڑکا کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں الیکشن لیٹ ہو جائے گا. تو الیکشن لیٹ ہو تو بی این پی کو نقصان ہے، انڈیا کو نقصان ہے. انڈیا چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور ڈاکٹر یونس فارغ ہو جائیں، کیونکہ ڈاکٹر یونس کو ہینڈل کرنا ان کے لیے ناممکن ہے. ڈاکٹر یونس ان کا کوئی بات نہیں مان رہا، ہر چیز وہ نہ کر رہا ہے. یعنی وہ انڈیا کہتے ہیں وہ نہ کر دیتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کہ انڈیا کی کوئی بات ماننے پہ تیار نہیں، انڈیا سے کوئی تجارت کرنے پہ تیار نہیں ہے. 8 to 10 بلین ڈالر کے انڈین گوڈس سامان بنگلہ دیش آتے تھے، لیکن وہ انہوں نے بند کر دیا ہے. انڈیا میں علاج کے لیے انڈیا نہیں جاتے، انڈیا میں ویزا کے لیے انڈیا اب جانے کی ضرورت نہیں ہے. انڈیا کے تھرو وہ اب گارمنٹس باہر نہیں بیچتے، وہ مالدیو اور سری لنکا کے ذریعے بھیج رہا ہے. ان کو چاول چاہیے، پیاز چاہیے، وہ پاکستان سے، ٹرکی سے، بیلجیم سے وہ آ رہا ہے. آئل چاہیے، باہر انڈیا سے کچھ نہیں لے رہے، جس کی وجہ سے انڈین اکنومی سفر کر رہا ہے، انڈین لوگ سفر کر رہا ہے، بنگلہ دیش رائز کر رہا ہے. رائز یہ کرنے کی مین وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر یونس کی بہت بڑی کامیابی یہ ہے، وہ جو سینسیٹیو پرائس انڈیکس جسے کہتے ہیں آپ، ضروریات زندگی کے جو پرائس ہے وہ بہت کم پہ لے آئے ہیں. اس پہ لوگ بہت خوش ہیں، کیونکہ وہ درمیان میں سنڈیکیٹ نہیں ہے، درمیان میں کسی کو کھانے نہیں دے رہے. وہ بہت اسٹرکٹلی مانیٹر کیا ہے، بہت سستا ہے چیزیں بازار میں. دوسری یہ کہ حج کے لیے جو اخراجات وہ 50% کم ہو گئے ہیں. پہلے جتنا % ایئر لائنس کماتے تھے انہوں نے اس کو 50% ڈاؤن پہ لے کے آئے ہیں، مجبور کیا ہے کہ درمیان میں تمام اخراجات کم کیے ہیں، سرکاری اخراجات آگے پیچھے. اس سے لوگ بہت خوش ہیں، یہ اچھا مینیج کیا ہے. ڈاکٹر یونس پہ لوگوں کے 60-70% لوگوں کے اعتماد ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتا. لیکن جو لوگ ڈاکٹر یونس پہ وہ سارے ایسے بھی باتیں کرتے ہیں جو انہوں نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، اس کے پاس میں ہر چیز نہیں ہے. کیونکہ جتنا پولیس کے محکمہ ہے آپ سمجھتے ہیں وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. سارے تو وہی لوگ ہیں جو حسینہ نے بھرتی کیا ہے، جو کہ انٹیلیجنس کے لوگ ہیں سارے وہی ہے، جو آرمی میں جو لوگ ہیں سارے وہی حسینہ نے. جو کوٹا ہے نا جی، کوٹا سسٹم جس پر خلاف انہوں نے موومنٹ کیا تھا، وہ یہ کہ کسی کو بھی وہ ایک آفیسر لگا دیتے تھے کوٹا پہ، میرٹ تو ہے نہیں. اس لیے 30% کوٹا تھے اس وقت پہلے، اور اس کوٹا پہ انہوں نے ہر جگہ بندہ بھرتی کیا.
جس کی وجہ سے لوگ لڑکوں نے ریجنٹ کیا اور اس کو جانا پڑا. اب یہ ہر جگہ حسینہ کی لوگ ہیں, ڈومین ان کی ہے ہر جگہ, لیکن ڈاکٹر یونس بڑے حکمت والا ہے, انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے, اور جہاں ملک کو انڈین ڈومین سے بچایا ہے, انڈیا کے ہر چیز کو نہ کیا انہوں نے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اکنومی کو انہوں نے سہارا دیا ہے, اچھے لوگوں کی اکنومک اچھے ٹیم ہے, ان کی اکنومک ٹیم نے بنگلہ دیش کو بہت سہارا دیا ہے. $32 بلین پلس ان کا ریزرو ہے اس وقت. ان کی جو گارمنٹ انڈسٹری ہے بہت فلرش کر رہی ہے. اور پہلے انڈیا نے ان کا جو چینی کا جو انڈسٹری تھا اس کو ختم کر دیا تھا, انہوں نے اس کو ریوائو کیا. جو کاٹن انڈیا سے لیتے تھے پہلے اپنے گارمنٹ کے لیے, انہوں نے اس کو بند کر دیا. یعنی انڈیا سے جو بھی چیز آ رہا ہے اس کو نہ کرتا گیا ہے. اس لیے پھر یہ کہ انڈیا نے جتنے بھی ڈیم اور 7 سسٹرز کے لیے جو ریل لائن بچھائے تھے, روڈز انفراسٹرکچر بنائے تھے وہاں جانے کے لیے, بنگلہ دیش گورنمنٹ نے سارے بند کر دیے. یہ انڈیا کے لیے بڑے تکلیف دہ کی بھی ہے اور فائنینشلی نقصان بھی ہے. انڈیا اس کو بچنے کی کوشش کر رہا ہے. جو انڈیا بنگلہ دیش گورنمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, وہ انڈیا محنت ہی کرتا ہے کہ ہم سے بات کرو, لیکن انڈیا کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے. اب بھی بنگلہ دیش آرمی میں پورا آرمی جی ایچ کیو میں, انڈیا بنگلہ دیش آرمی کے جی ایچ کیو میں پورا ایک فلور انڈیا کے پاس ہے. ہر جگہ انڈین آرمی ہے, ٹریننگ کے نام پہ, مختلف یہ کے نام پہ انڈین آرمی وہاں موجود ہے. 64 ڈسٹرکٹس ہے, ہر ڈسٹرکٹ میں را کا دفتر ہے, باقاعدہ دفتر ہے آفیشیلی. اس کا انڈین ویزا آفس ہے, را کا دفتر ہے. اب ان کو ختم نہیں کر سکے, ایگریمنٹ کے تحت وہ ابھی تک موجود ہے. آج اسٹوڈنٹ نے ڈیمانڈ کیا ہے, اسٹوڈنٹ لیڈرس نے, یہ سارے بند کر دیے جائے. جتنا بھی 64 ڈسٹرکٹس میں را کا آفس ہے وہ بند کر دی جائے, ویزا آفس بند کر دی جائے, ہمیں نہیں چاہیے. لیکن ابھی تک ہے. اور سب کا دعویٰ یہ ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ را کے ایجنٹ بنگلہ دیش میں کام کر رہا ہے. بنگلہ دیش انڈین آرمی کے چیف کا کہنا یہ ہے کہ بنگلہ دیش کو ہم اپنے راڈار پہ رکھے ہوئے 24 گھنٹہ, ہم اس کو کہیں جانے نہیں دیں گے. تو وہی بات ہے, بہت زیادہ مانیٹر کر رہا ہے, بنگلہ دیش کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ناکامی اس لحاظ سے ہو رہی ہے, پبلک یونٹی بہت زیادہ ہے, پبلک انڈیا کے خلاف ہے. اور بنگلہ دیش کو سپورٹ کر رہے ہیں رشیا نہیں, ٹرکی, آسٹریلیا, جاپان, یہ بنگلہ دیش کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے. پاکستان کا نام بھی آتا ہے, لیکن پاکستان کا وزٹس ہو رہے ہیں, ابھی تک عملاً تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہے جس ورنہ انڈیا چیخ و پکار کرتے. اعلان تو ہو رہا ہے کہ پاکستان جہاز بھی دے گا, یہ بھی کرے گا, لیکن عملاً کوئی اس کے وہ نہیں ہے, رپورٹ نہیں ہے. پاکستان بنگلہ دیش کی جو اس کی ہے جہاز چلنے کی ایگریمنٹ, وہ بھی ابھی تک پیپر میں ہے, ابھی نہیں ہے. کراچی سے کوئی ڈائریکٹ فلائٹ بنگلہ دیش کے لیے نہیں ہے. جب ہوگا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی عملاً کوئی کام ہوا ہے, ابھی اس کے انتظار پہ. اس لیے پاکستان سے ہونا ان کے لیے مشکلات ہے. وہ تو چاہتے, بنگالی تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کالج یونیورسٹیوں میں الیکشن ہوئے تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر صدائیں وہاں گونجتی ہے ہر جگہ. تو لیکن وہ ٹرکی سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گئے ہیں, ٹرکی بہت زیادہ مدد کر رہے ہیں. ٹرکی سے ہونے سے ان کو پاکستان کی بونی آتے ہیں نا انڈیا کو, کہ ٹرکی ہے کوئی بات نہیں. ٹرکی, ملیشیا, انڈونیشیا, جاپان, آسٹریلیا, یہ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ ڈاکٹر یونس کو. وہ اسٹیبل ہے, گورنمنٹ اسٹیبل ہے. الیکشن ہوگا تو دیکھی جائے گی. الیکشن ڈکلیئر تو ہو گیا لیکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے فیلڈ میں. یعنی گراؤنڈ ریئلٹی یہ نہیں ہے کہ الیکشن کے لیے کوئی ابھی کیمپین شروع نہیں ہوا. الیکشن کے ڈکلیئر ہونے کی 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے تو اس لڑکا کو گولی ماری ہے, جو کہ الیکشن کیمپین بالکل سٹاپ ہو گیا. اس لیے ابھی وقت یہ بتائے گا آگے چل کے کہ الیکشن ہوتی ہے, الیکشن کیمپین کیسے چلتی ہے. طارق ضیاء بنگلہ دیش جانے کی بات کرتا ہے لیکن ابھی تک آ نہیں سکے. اس کی ماں ڈیتھ بیڈ پہ ہے, آئی سی یو میں ہے, لیکن وہ ابھی تک نہیں آ سکے. اس لیے الیکشن میں بی این پی کے لیے لیڈ کرنے کے لیے ماس پولنگ کوئی لیڈر نہیں ہے بی این پی کے اندر. تو اس لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے نیکسٹ الیکشن میں. بنگلہ دیش میں تمام جو باہر کے ممالک ہے, ایمبیسیز ہیں, وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے, ایجنسیز بہت زیادہ ایکٹیو ہے ہر جگہ پہ. چائنا نے وہاں بہت زیادہ یہ کی ہے, سپورٹ کی ہے اسٹوڈنٹس کو. ٹرکی نے سپورٹ کی ہے, جاپان نے سپورٹ کی ہے, آسٹریلیا, وہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کر رہا ہے اور ان نے اچھا رابطہ بنایا ہوا ہے. پاکستان کی طرف سے ایسے کوئی اقدام
ابھی نہیں ہوا کہ جس کو جو قابل ذکر ہو. صرف ابھی تک پیپر میں باتیں ہیں. ویزا پالیسی کو نرم کیا ہے, آنے جانے میں آسانی ہے, لیکن کوئی ٹریڈ, کوئی کاروبار, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے یہاں کے گورنمنٹ کے اسٹیبلٹی کا بھی سوال ہو, یا یہ کہ گورنمنٹ ابھی تک کوئی لائن اپ جو ہے ٹھیک نہیں کر سکے. آنے جانے کا تو سلسلہ شروع ہوا ہے, لیکن ایسا کوئی کام نہیں ہوا جو کہ بنگلہ دیش کی عوام چاہتے ہیں کہ کام شروع ہو. ایسا نہیں ہوا. تو مستقبل میں پاکستان کے ساتھ ان کا اچھے رابطہ ہو سکتا ہے. پاکستان کو چاہتے ہیں کہ پاکستان سپورٹ کرے, بنگلہ دیشی لوگ بھی چاہتے ہیں. آپ کو حیرانی ہوگی یہ جان کے کہ بنگلہ دیش میں جو خواتین نماز پڑھتی ہے, نماز کی ہوگا تو کپڑا چینج کرتی ہے, وہ پاکستان کے بنے ہوئے کپڑے ملے تو اس کو فخر سے پہنتی ہے, ان سے نماز پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہندو کا بنا ہوا کپڑا جو ہم کیوں پہنے نماز کے لیے. اس حد تک ہے. گھر گھر میں انڈیا کے خلاف نفرت ہے. جو جنریشن انڈین مووی دیکھ کے, انڈین ٹی وی دیکھ کے بڑے ہوئے, وہ جنریشن انڈین ٹی وی کو اس وقت ناپسند کرتے, نہیں دیکھتے. یعنی ٹوٹلی چینج ہو گیا ہے بنگلہ دیش کی صورتحال. نوجوان نسل جو 30% ہے وہ اینٹی انڈین ہو گئے, 100% اینٹی انڈین ہے. انڈیا کے حق میں کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. اس کی بات ہے. اسی لیے عوامی لیگ کو وہاں بنگلہ دیش میں کوئی سپورٹ نہیں ملی. عوامی لیگ کے سارے لوگ بھاگنے پہ پبلک کی وجہ سے مجبور ہوئے, انڈیا چلے گئے. لیڈر سارے بھاگے عوامی لیگ کے. بی این پی اگر انڈیا کے ساتھ دیتا ہے تو بی این پی کی الیکشن کے شکست یقینی ہے, لیکن کون آئے گا یہ سوال ہے. بی این پی اگر شکست ہوتے, یہ جماعت کی اوورولنگ میجورٹی کو ابھی تک اس پوزیشن میں نہیں آئے. لیکن میریکل کین ہیپن اینی ٹائم. جس طرح یونیورسٹی میں انہوں نے ووٹ لیے ہے, وہ ایک میریکل ہے. ڈھاکہ یونیورسٹی, چٹاگانگ یونیورسٹی, راجشاہی یونیورسٹی, اب باقی یونیورسٹی میں ووٹ ہو رہے ہیں. وہ لوگ حیران ہیں کہ جماعت نے بہت زیادہ ووٹ لیے ہیں, یہ شبر نے, اسلامی طلباء نے. تو اس لیے پبلک میں بھی جماعت کو تجربے پہلے سے بہت زیادہ ہے, لیکن یہ کہ کتنا زیادہ ہے یہ وقت بتائے گا. جماعت کی لیڈرشپ کافی محنت کر رہی ہے, بہت محتاط ہے, میڈیا میں بہت زیادہ محتاط ہے. انہوں نے میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سیل بنایا ہے. کوئی چیز ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑتے, کوئی الزام ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑتے, لیکن ہر کوئی نہیں بول رہے. بولنے کے لیے انہوں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں. یعنی یہ نہیں کہا کہ ہمارا یہ بندہ ہے, لیکن ان کے جو لوگ ہیں وہ ریسپونڈ کرتے ہیں, لیکن وہ ڈیسائیڈڈ ہے کون جواب دے گا. ہر کوئی نہیں بولتا میڈیا پہ, وہ بالکل انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. لیکن بہت ریزرو بولتے ہیں میڈیا کے سامنے, بہت زیادہ. لیکن وہ پبلک سے رابطہ کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ وائز, ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے. باقی گورنمنٹ پہ بھی ان کا رابطہ ہے, اچھا ہے. ان کے جماعت اسلامی کی ایکٹیویٹی بہت آرگنائزڈ ہے اور لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں. لیکن بہرحال وننگ پوزیشن میں نہیں ہے کہ گورنمنٹ بن جائے. خیر, کوئی سوال ہو تو. اب ہم اس تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے جناب انور خان صاحب, جو OBAT ہیلپرز USA ایک NGO ہے, اس سے تعلق رکھتے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے اندر جو مہاجرین کے حوالے سے NGOs جو کام کر رہی ہیں اس کے اوپر, اچھا اس کے سربراہ ہیں OBAT ہیلپرز USA کے, اور بنگلہ دیش میں جو مہاجرین ہیں اس کے حوالے سے جو NGOs کام کر رہی ہیں اس کے اوپر مختصراً گفتگو فرمائیں. جناب انور خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ میری باعث عزت ہے اور میں بڑا پراؤڈ محسوس کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا. میں اصل میں 3 ہفتہ پہلے ہی بنگلہ دیش سے آیا ہوں, اور تھوڑا سا میں اپنا بیک گراؤنڈ بتا دوں تو آپ کو پوری چیز کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. نارملی NGOs جو ہوتے ہیں ورلڈ وائڈ, ان کے 2-3 جو ہے وہ قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ NGOs ہوتے ہیں جو کسی خاص پرپس کے لیے بنائے جاتے ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں یا کسی خاص پولیٹیکل بیسس سے ریلیٹڈ ہوں. دوسرے NGOs کی وہ قسمیں ہیں جو چیریٹی یا ڈیولپمنٹ سیکٹرز میں بنائے جاتے ہیں. تیسرا NGO جس کی میں بات کروں گا وہ ڈائسپورا NGOs ہیں. ڈائسپورا NGOs وہ NGOs ہوتی ہیں جو کسی خاص پرپس, کسی خاص آبجیکٹو, کسی خاص گروپ, کسی خاص تھیم کو لے کے چلتے ہیں. تو میں اس حوالے سے چھوٹی سی ایک بات کر لوں, پھر میں آتا ہوں.
کہ میں ایکچولی میرے والد جو تھے وہ علی گڑھ یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا تھا انہوں نے 1948 میں. اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے لیے آپٹ کیا, ان کا ٹرانسفر ہو گیا اس پاکستان. میں اس پاکستان میں گرو اپ ہوا, میں نے وہیں سے ہائی اسکول کیا, بنگلہ دیش بن گیا اور ہماری فیملی بھی کیمپ میں رہی. میری والدہ کو گولی لگی, اس کے بعد ماشاءاللہ وہ حیات رہی. تو کیمپ میں ہماری فیملی تقریباً 3-4 ہفتے رہی, لیکن کچھ ہمارے ایسے لوگ تھے جو پھر میرپور میں جس کیمپ پہ تھی وہاں سے ان کو باہر نکالا. پھر 1973 میں ہم لوگ کراچی آ گئے. کراچی میں میں نے انٹر کیا سپیریئر سائنس کالج سے, پھر این ای ڈی سے میں نے انجینئرنگ کی. کچھ عرصے پاکستان میں رہے, پھر ارلی 90s میں امریکہ چلا گیا. اور اس کے بعد میں نے وہاں جو ہے ایم بی اے کیا. اس کے بعد امریکہ کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے آٹوموٹیو کی, جنرل موٹرس, میں اس میں پھر جوائن کر لیا اور تقریباً 20-22 سال میں جنرل موٹرس میں رہا. میری زندگی کا وہ رخ بالکل ڈفرینٹ تھا. جب میں امریکہ میں تھا تو کبھی میں پلٹ کے سوچتا بھی نہیں تھا اور ذہن میں بھی نہیں آتا تھا کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں اب کیا حالات ہیں, وہاں کے لوگ کیا ابھی بھی کیمپوں میں ہیں یا کیمپ سے باہر آ گئے, کیا صورت حال ہے. کبھی اس پہ غور ہی نہیں کرتے تھے یا کبھی بات ہی نہیں کرتے تھے, نہ کوئی ایسا ماحول ہوتا تھا جہاں اس پہ گفتگو ہوتی تھی. 2004 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید ایک وہ تھا کہ وہاں پہ اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ ہے ایک ادارہ, تو ان کا ایک میگزین نکلتا ہے. تو اس میگزین میں ہورائزن کے نام سے میگزین کا نام ہے ہورائزن. اس میگزین میں حیدرآباد انڈیا کے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے سید اسماعیل صاحب, وہ اور ناسا میں کام کرتے تھے. وہ کسی کام سے بنگلہ دیش گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کیمپوں کا وزٹ کیا. تو کیمپوں کی جو صورتحال تھی وہ انہوں نے اس آرٹیکل میں ساری لکھی. میری وائف اس زمانے میں اسی ادارے میں کام کرتی تھی. شام کا وقت تھا, میں آفس سے آ کے ٹی وی پہ کوئی مووی وغیرہ دیکھ رہا تھا, مجھے یاد نہیں کیا دیکھ رہا تھا میں. وہ آئیں, انہوں نے مجھے وہ آرٹیکل میرے ہاتھ میں پکڑایا اور کہا اس کو ذرا پڑھیے. تو میں نے وائف سے کہا یار ابھی رکھو, میں ابھی مووی دیکھ رہا ہوں, ایک اس کے بعد میں پڑھتا ہوں. انہوں نے ریموٹ لیا اور ٹی وی آف کر دیا اور یہ کہا کہ پہلے آپ اس کو پڑھیے. اچھا, جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو آئی واز ریئلی شاکڈ. اور جس طرح سے انہوں نے ڈسکرائب کیا تھا وہاں کے حالات, کیمپ کے بارے میں کہ کس طرح سے لوگ کیمپ پہ زندگی گزار رہے ہیں, تو سب سے پہلے جو ایک خیال میرے ذہن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یہ بھی پاسبل ہوتا کہ میں بھی کیمپ میں ہوتا, میرے بچے بھی وہیں پل رہے ہوتے اور گرو اپ ہو رہے ہوتے. دوسری ایک شرمندگی یہ تھی, کبھی ہم نے پلٹ کے پوچھا بھی نہیں, کبھی ہم نے پلٹ کے پوچھا بھی نہیں, سوچا بھی نہیں, دیکھا بھی نہیں کہ جو لوگ رہ گئے ہیں وہ کس حال میں. جب یہ خیال میرے ذہن میں آیا تو میرا چھوٹا بھائی وہ ڈاکٹر ہے, میرے کچھ اور ایک دوست تھے, میں نے سب کو دوسرے دن شام کو چائے پہ بلایا. میں نے کہا یار یہ صورتحال ہے بنگلہ دیش میں کیمپوں میں, اور ہم لوگ بھی وہاں تھے, ہماری فیملی کیمپ میں رہی, اور ہم لوگوں نے کبھی پلٹ کے پوچھا نہیں, سوچا نہیں, اور اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. تو اس کم سے کم اللہ کے اس کا بدلہ جو ہے ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا چاہیے. تو اس وقت ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ ایک فیملی اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اور اس فیملی کا جو بھی خرچہ ہے کھانے پینے کا, پڑھائی لکھائی کا بچوں کا, وہ ہم کریں گے. تو ہم لوگوں نے اسی وقت تقریباً $1750 جمع کیا, اور جمع کر کے طے کیا کہ ہم لوگ ایک فیملی سلیکٹ کریں گے بنگلہ دیش میں. اچھا, ہماری والدہ کراچی میں تھی, میرے والد کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا جب میں 6 سال کا تھا. تو ہمارے والد اور والدہ دونوں ہی ہماری ماں تھی ایکچولی. تو جب امی ہماری ٹریول کرتی تھیں تو ہم لوگ لینے آتے تھے. اگر امی کراچی میں ان کو امریکہ جانا ہے تو میں یا میرا بھائی امریکہ سے فلائی کر کے کراچی آتے تھے, اور پھر ان کو لے کے جاتے تھے. تو امی کو امریکہ جانا تھا تو میں کراچی پہنچا. پھر سب نے کہا کہ جب آپ کراچی جا ہی رہے ہو تو بنگلہ دیش چلے جاؤ. تو وہاں میں بنگلہ دیش پہنچا. جولائی میں ہمارے جنرل موٹرس میں شٹ ڈاؤن ہوتا تھا. تو جولائی کی 4 تاریخ کو میں بنگلہ دیش پہنچا,
اور میرا اس وقت وہ تھا کہ مجھے ایک فیملی سلیکٹ کرنی ہے جن کو ہم سپورٹ کیا جائے. تو میں نے جینما کیمپ کا آپ نے نام سنا ہوگا. یہ بنگلہ دیش کا سب سے بڑا کیمپ ہے جس میں تقریباً 40,000 لوگ رہتے ہیں, 8,000 سے زیادہ فیملی رہتی ہے. میں وہاں گیا, میرپور گیا, لیکن میرے ساتھ جو بڑا پرابلم تھا کہ میں جس تقریباً 30-35 فیملیز کو میں نے انٹرویو کیا, اب میرے لیے بہت مشکل تھا کہ اس میں سے کس فیملی کو میں سلیکٹ کروں. ہر فیملی جو ہے نا وہ ڈیزرونگ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک چیز ڈالی کہ جس شہر میں گرو اپ ہوا تھا, جو لوگ اس پاکستان سے واقف ہیں, بنگلہ دیش سے واقف ہیں, تو ان کو پتا ہوگا کہ رنگپور اور سیدھ پور یہ نارتھ کا علاقہ ہے جو انڈین بارڈر کے بہت قریب ہے. تو میں گرو اپ ہوا تھا رنگپور میں, تو میں رنگپور چلا گیا, اور وہاں پر بھی کافی بڑی آبادی ہے, تقریباً 10,000 سے زیادہ لوگ رہتے ہیں کیمپوں میں. تو وہاں ایک کیمپ کے اندر ہم لوگ واک کر رہے تھے. تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح سے چیزوں کو کا انتظام کرتا ہے, چیزوں کو آگے بڑھاتا ہے. تو وہاں ایک پتلی سی گلی تھی, اس کے آگے 3-4 بچے کھڑے ہوئے تھے. وہ بچوں نے کہا کہ یہاں نہیں جا سکتے اس گلی میں. میں نے پوچھا کہ گلی میں تو کیوں نہیں جا سکتے؟ تو ایک بچے نے کہا اماں لوگ نہا رہی ہیں. اچھا, میرے ذہن میں کوئی کنسیپٹ نہیں آیا کہ نہانے کا اور بچوں کے کھڑے ہونے کا کیا ایک لنک ہے. تو میں نے جو ہمارے ساتھ, چونکہ میں اسی شہر میں گرو اپ ہوا تھا, بہت سارے لوگ تھے جو مجھے جانتے تھے, 1-2 لوگ تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار میرے سمجھ میں نہیں آیا. تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں یہاں پر ہینڈ پمپ ہے گلی میں, لیکن کوئی پرائیویسی باتھ روم نہیں ہے. تو جب خواتین کو نہانا وانا ہوتا تھا تو بچوں کو دونوں اینڈ پہ کھڑا کر دیتی تھی تاکہ مردوں کا آنا جانا نہ ہو سکے اور وہ غسل کر لیں. اچھا, جب میں نے یہ سوچا, یہ سنا, یہ شوق, ہم اپنا گھر سوچنے لگے. امریکہ میں ہر کمرے میں ایک اٹیچ بات ہے, اور یہاں پر پوری کے پوری کیمپ کے گلی میں کوئی نہانے کا انتظام نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ جو پیسہ آیا ہے, اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالا کہ جو پیسہ آیا ہے ہم اس سے بجائے فیملی کے کو سپورٹ کرنے کے کیوں نہ ہم یہ باتھ روم بنوا دیں ان کے لیے. تو جیسے ہی میرے ذہن میں خیال آیا تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یار کسی کانٹریکٹر کو یا کسی کو آپ بلائیں, میں ان سے بات کر لوں. اتنی دیر میں کانٹریکٹر آ گئے. میں نے ان سے کہا کہ یار جب یہ گلی کھل جائے تو آپ میجرمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا. اتنی دیر میں وہاں پہ لوگوں سے بات کرتا رہا, بچوں سے بات کرتا رہا. آپ یقین مانیں کہ کانٹریکٹر نے تھوڑی دیر بعد آ کے مجھے اس کی اسٹیمیٹ دیا. اچھا, اس میں یہ تھا کہ ہینڈ پمپ, باتھ روم اور سینیٹیشن وغیرہ سب ملا کے میں نے کہا تھا. تو اس نے میں نے جو کنورٹ کیا اس ٹاکا کو ڈالر میں, تو $1,740 ہے. تو پہلی چیز تو میرے ذہن میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیسے کے لیے ایک خاص پرپز رکھا تھا. تو میں نے وہ پیسہ نکالا, اپنے دوست کو دیا کہ یار اب باتھ روم آپ اس کا کام شروع کروا دیجیے. اچھا, میں نے پھر یہ کہا اب میرے پاس کوئی پیسہ بھی نہیں ہے, اور نہ مجھے فیملی دیکھنے کی ضرورت ہے, نہ بات کرنے کی ضرورت ہے. تو اب میں چلتا ہوں, پھر یہاں سے ڈھاکہ جاؤں گا, پھر واپس. اس لیے کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں جو پیسہ لایا تھا وہ میں نے یوز کر دیا. اللہ کو کچھ اور منظور تھا. اب ہم لوگ کیمپ سے باہر نکل رہے ہیں. اتنی دیر میں ایک صاحب آواز دیتے ہیں کہ یار کچھ خاتون آپ سے ملنا چاہ رہی ہیں. تو میں رک گیا, پلٹ کے دیکھا 2-3 عورتیں آ رہی تھیں. اس میں ایک عورت تھی ہماری ماں کی عمر کی, اور وہ قریب آئے, انہوں نے میرے گال پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا, سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا. کہنے لگے بیٹا تمہارا بہت شکریہ, تم اتنا بڑا ہم لوگ کام کر رہے ہو. میں نے کہا اماں آپ شرمندہ کر رہی ہیں, میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں, بس آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو ان کا جملہ مجھے آج بھی یاد ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹا تم کو خود نہیں پتا کہ تم کیا کر رہے ہو. ہم لوگوں کے برسوں سے خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی عزت کی جگہ دیتا جہاں ہم لوگ نہانا دھونا کر سکتے ایک عزت کے ساتھ, اس کے ساتھ. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ اماں آپ بس دعا کیجئے اور مجھے اب اجازت دیجئے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کو جب کوئی چیز منظور ہوتی ہے تو کس طرح وہ راستہ پیدا کرتا ہے. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور میری طرف دیکھا, کہا بیٹا اور نہیں دیکھو گے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. اور شی اسٹارٹ واکنگ. انہوں نے مجھے اس بات کے لیے کوئی وقت نہیں دیا کہ میں ہاں کہوں یا نہ کہوں. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا بیٹا اور نہیں دیکھو ہم لوگ ساتھ کیا مسئلہ ہے, اینڈ اسٹارٹ واکنگ. اب میرے پاس کوئی چوائس بھی نہیں تھی. میں نے اپنا قلم کاغذ نکالا. اب پرابلمس ایک کے بعد ایک ڈسکس کرتی جا رہی ہے. میرے خیال میں آپ سب واقف ہیں
کہ کیمپ کے پرابلمس کیا ہے, کیمپس کے ایشوز کیا ہے, مجھے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس ایک لمبی لسٹ بن گئی. اب جب میں رخصت ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا بیٹا تم کچھ کرو گے نا؟ تو میں نے کہا آپ دعا کیجیے. یہ بات میں بتا رہا ہوں 2004 کی. الحمدللہ 2026 ہے یہ. اس وقت ہم لوگ تقریباً سمجھے کہ 10 شہروں میں کام کر رہے ہیں. ڈھاکہ, چٹاگانگ, سیت پور, رنگ پور, کھلنا, میمن سنگھ, بوگرا, نارائن گنج, ایشرڈی میں بھی تھوڑا سا کام ہے. پھر دوسرا بڑا کام ہم لوگوں نے شروع کیا ہے روہنگیا ریفیوجیز کے لیے, وہی بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے پاس تقریباً جو ہے وہ 7 اسکول ہیں جہاں تک میں 7,000 سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں. آئی ٹی سینٹرس ہیں, کلینکس ہیں, دوسری چیزیں ہیں. لیکن سب سے بڑی جو چیز جو میں نے وہاں دیکھی تھی اور جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب 2004 میں گیا تو بچوں کو جب کیمپ میں دیکھتا تھا تو بچے بیچارے جس حال میں نظر آتے تھے. جب بچوں کی بات کرتا ہوں 6 سال اور 8 سال اور 12 سال 13 سال کے بچے وہ گلی میں کھیل رہے ہیں. اس میں جب ان سے پوچھتا تھا بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے, تو ان کے ذہن میں کوئی کنسیپٹ تھا ہی نہیں. اس لیے کہ اپنے باپ کو رکشا چلاتے ہوئے دیکھتے تھے, اپنی ماں کو گھروں میں کام کرتا ہوا دیکھتے تھے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا امیج کیمپ کے بچوں کے پاس تھا ہی نہیں. اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اس وقت پورے بنگلہ دیش میں 116 کیمپس ہیں. صرف ڈھاکہ میں نہیں, پورے بنگلہ دیش میں 116 کے 13 شہروں میں 116 کیمپ ہیں, جس میں تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں. تو اب جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم کریں کیا. جو سب سے بڑا جو ایک ایشو تھا اس وقت بات ہو رہی تھی کہ ان کو پاکستان لانا چاہیے. پھر ایشو تھا کہ اور کیا کیا جائے, تو اس پہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن ہم لوگوں نے ایک موٹیو سٹارٹ کیا. ہم لوگوں نے کہا کہ پاکستان جانا اور نہیں جانا یہ ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں, نہ ہم اس میں کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے کنٹرول میں یہ تو ہے کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کر دیں, ان کو امپاور کر دیں, ان کی زندگی میں تبدیلی لائیں, کچھ آسانیاں پیدا کر دیں. اور وہ ہم نے کرنا شروع کیا. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اس وقت ہمارے بچے ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, چائنا میں پڑھ رہے ہیں, جاپان میں پڑھ رہے ہیں, ملیشیا میں پڑھ رہے ہیں, ٹرکی میں پڑھ رہے ہیں. اس وقت کیمپ کے بچے آج ہم نے صبح ریسیو کیا ہے, وہ ایک کوہی گوٹ میں ایک ہاسپٹل ہے, ڈاکٹر سراج الدولہ, ڈاکٹر ٹیپو سلطان کا بہت مشہور ہاسپٹل ہے, اس میں ان لوگوں کا ایڈمیشن ہوا ہے. اور وہ ماشاءاللہ یہاں پہ 2 سال کی وہ کریں گی. لاسٹ ویک میں لاہور میں تھا. لاہور میں فاسٹ یونیورسٹی کے ساتھ میری پارٹنرشپ ہوئی ہے, ہم لوگ ایم او یو سائن کر رہے ہیں. وہاں سے 10 بچے کیمپ سے ماشاءاللہ یہاں آئیں گے. آپ لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا, اخوت والوں کا. اخوت نے ہمیں 2 اسکالرشپ دی ہے اخوت یونیورسٹی کے لیے. اس کے بعد اخوت کا جو پروگرام ہے یعنی انٹرسٹ فری لون کا, وہ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ میں ہم لوگ کیمپ کے لیے شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ جنوری سے. تو بہت ساری تبدیلیاں ہم لوگ لا رہے ہیں. اور چونکہ وقت جو ہے وہ کم ہے تو میں بس ایک چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ 2004 کی بات ہے کہ میں دوسری دفعہ جب بنگلہ دیش گیا, جب ہم نے وہاں پر ایک اور امریکہ میں ہم نے آرگنائزیشن رجسٹرڈ کی. ظاہر سی بات ہے کہ 9/11 ہو چکا تھا, بہت سارے ریسٹرکشنز تھی, بہت سارے ایشوز تھے. تو جب میں دوسری دفعہ بنگلہ دیش گیا تو میں نے کچھ چیزیں وہاں پہ دیکھی اور فیل کی, تو میں نے اس کو ایک نظم کی صورت میں وہ کیا اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور خاص طور پر یہ تھاٹ کیا تھا, وہ تھاٹ یہ تھا, میں سوچتا تھا کہ یہ بچے جو آج کیمپوں میں, جب ان کے باپ یا دادا یا دوسرے لوگ جو انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے, آج اپنے بچوں کو اس حال میں جب دیکھ رہے ہوں گے وہاں سے, تو ان کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی اور وہ اس چیز کو کس طرح فیل کرتے ہوں گے. تو یہ میں نے 2004 کے اینڈ میں لکھا تھا. اور یہ اس وقت تھا جب پہلی بار 31 سال کے بعد بنگلہ دیش گیا تھا. اور اس میں اس کا یہ ہے کہ عنوان یہ ہے کہ میرے بچوں اداس نہ ہونا. میرے بچوں اداس نہ ہونا, ہم تم سے دور بہت ہے لیکن ہر گھڑی تم کو یاد کرتے ہیں, سوچتے ہیں تو رنج ہوتا ہے, دل کو جیسے اداس کرتے ہیں. قربانیاں ہم نے دی تھی جس کے لیے, وہ وطن بھی ہمارا تمہیں چھوڑ گیا. وقت ٹھہرا رہا تمہارے لیے, سارا زمانہ بھی تمہیں بھول گیا. ہم جانتے ہیں تمہارے دکھوں کا دورانیہ طویل ہے,
محصور ہو گئے ہو کیمپوں میں، نہ کوئی تمہارا کفیل ہے، میرے بچوں اداس نہ ہونا، کبھی وہ دن بھی آئے گا تمہارے کرب کو یہ دنیا جان جائے گی، تمہارا حق تمہیں ملنا ہے یہ بھی مان جائے گی۔ گھروں میں اپنے دیے جلائے رکھنا، خوابوں کو آنکھوں میں سجائے رکھنا، کبھی تو اندھیری راتوں کی تیرگی کو ختم ہونا ہے، ایک نئی زندگی ایک نئے دور کو بھی جنم لینا ہے، میرے بچوں اداس نہ ہونا، کبھی وہ دن بھی آئے گا اپنی قوم کی تاریخ کو تم پھر سے لکھو گے، اپنی قوم کی تاریخ کو تم پھر سے لکھو گے، علم و فنون کی قیادت تم پھر سے کرو گے، کھویا ہوا وقار تمہیں مل کے رہے گا، بجھا ہوا چراغ پھر جل کے رہے گا، تم تو وہ قوم ہو پتھر کو بھی گلزار بنا سکتے ہو، ہمیں یقین ہے تم اپنی پہچان پھر بنا لو گے، تمہاری طاقت تم سے ہے زمین و مکان سے نہیں، جہاں بھی رہو تم اپنا مقام پھر بنا لو گے، اٹھو بن جاؤ تم ضرورتیں زمانے کی، اٹھو بن جاؤ تم ضرورتیں زمانے کی، دھرتی پہ تم بوجھ نہیں ایک خزانہ ہو، ہم جانتے ہیں اس راز کو تم پھر سے پالو گے، گھروں میں اپنے دیے جلائے رکھنا، خوابوں کو آنکھوں میں سجائے رکھنا، میرے بچوں اداس نہ ہونا۔ آج 20 سال کے بعد، 20 سال ہو گئے میں شروع کیے ہوئے، جب میں سوچتا ہوں کہ اس وقت جب میں نے نظم لکھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی اور ان بچوں نے اب خواب دیکھنا سیکھ لیا، آج بچے ہمارے جہاں آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ڈاکٹرز، انجینئرز، سول سروسز، کمشنرز کیم کے بچے اس وقت ہیں، اور اس وقت جو میرا خواب تھا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے وہ پورا ہوا۔ اور آخر میں ایک شعر کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں کہ خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ نعمتوں پہ ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اور آپ نے جو کیمپوں کے حالات بتائے اور جس عزم کا اعادہ کیا، یقیناً اس میں ہم سب کے لیے رہنمائی بھی ہے، سبق بھی ہے۔ وہ تو دشمن تھا کھلا، اس سے توقع تھی یہی، دست نادیدہ سے بھی کچھ زخم لگے ہیں ہم کو، اس سے جو ہے انکار نہیں کر سکتے۔ اب ہم پروگرام کے آخری مقرر چیئرمین اسلامک ریسرچ اکیڈمی محترم سید شاہد ہاشمی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ دو قومی نظریے، بر صغیر کے بدلتی ہوئی صورتحال اور بنگلہ دیش میں کیا کیا امکانات ہو سکتے ہیں، اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم سید شاہد ہاشمی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، سامعات تو نہیں ہیں، آن لائن ہیں لوگ۔ اب مشرقی پاکستان کو ہم سے الگ ہوئے تقریباً 54 سال ہو گئے ہیں، اور یہاں بیٹھے ہوئے بیشتر لوگ وہ ہیں جو اس دنیا میں اس وقت تشریف نہیں لائے تھے، تھوڑے ہی سے لوگ ہیں۔ ہم بھی اسکول میں پڑھتے تھے اس وقت، لیکن یہ بہرحال ایک اچھی بات لگتی ہے کہ جب بھی 16 دسمبر کے حوالے سے ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں یہاں پر، اور جو بھی ہوتے ہوں گے، تو اچھی خاصی حاضری ہوتی ہے، لوگ سننے آتے ہیں، دلچسپی ان کو محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے، جو قوم اپنے ماضی کو بھول جائے تو یہ اس کی بدنصیبی ہوتی ہے۔ تو اگر ہماری قوم نہیں بھولی، کوششوں کے باوجود نہیں بھولی، یہ میں ضرور کہوں گا کہ مشرقی پاکستان کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے نہیں، جو داغ شکست تھا اس کو دبانے کے لیے اور سوالات نہ اٹھیں یہ فضا بنانے کے لیے بہت کچھ کیا گیا۔ اور مشرقی پاکستان میں جن کیمپوں کا ذکر آیا ہے، یہ کوئی بہت بڑی آبادی تو نہیں ہے۔ ابھی افغانستان کے ہم نے تقریباً 1.5 ملین لوگوں کو پاکستان سے واپس بھیجا ہے، اور وہ کب سے آئے ہوئے تھے۔ تو اگر یہ چند لاکھ لوگ ادھر آ جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہاں ضم ہو چکے ہوتے، لیکن بہرحال اتنا بڑا دل ہم نہ کر سکے۔
یہاں تک کہ باہر سے لوگوں نے کہا کہ آپ صرف ان کو پاسپورٹ دے دیجیے، باقی ہم پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی حکمت ہوگی۔ اب وہاں کے حالات جس طرح تبدیل ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کیمپ میں رہنے والوں کے ذریعے سے بھی اس میں کچھ اچھا اثر پڑے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ویسے تو دنیا میں کوئی چیز مستقل نہیں ہے، کوئی حالات مستقل نہیں ہے، مستقل بدلتے رہتے ہیں، اور بنگال کی تاریخ میں یہ بدلاؤ، یہ تبدیلی زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے۔ یعنی اسی بنگال میں 1930s میں مسلم لیگ کی ایک اہم کونسل نے قرارداد پاس کی تھی کہ بنگال میں ذریعہ تعلیم اردو ہونا چاہیے، اسی بنگال میں۔ اور 50 کی دہائی کے بالکل پہلے ہی سال، غالباً 51، وہاں لسانی فساد ہو گیا، اور اسی کے آس پاس سن تو مجھے یاد نہیں ہے، کرنا فلی پیپر مل میں بڑے پیمانے پہ قتل عام ہوا کہ کرنم فلی ندی جو ہے، کہتے ہیں وہ لاشیں بہتی ہوئی نظر آتی تھیں اور خون کے دھارے تھے۔ تو پاکستان بنے ہوئے زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا تھا۔ مشرقی پاکستان کیوں نہ رہ سکا ساتھ، اس پہ بہت سے جواب ہو سکتے ہیں۔ ان جوابات میں تضاد بھی ہو سکتا ہے، اور ان پہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، عوامی سطح پر نہیں۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کو عوامی موضوع نہیں بننا چاہیے۔ اس سے کہ عوامی سطح پہ غور کرنے کا مطلب انتہا پہ ہوتا ہے، یا لوگ ادھر ہوتے ہیں یا ادھر ہوتے ہیں، اور وہ جذبات پہ ہی لوگ تجزیہ کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ سارا قصور پاکستان کا تھا، اور عوامی لیگی اور مکتی باہنی اور ہندوستان کی جو لوبی تھی، وہ تو بڑے معصوم لوگ تھے، وہ پھول برساتے تھے، اور پاکستان کے حامی لوگ اور پاکستانی فوج جو ہے گولے مارتی تھی پھول برسانے والوں کو۔ تاریخ ایسی لکھی گئی ہے، اور اس کے ذمہ دار بھی ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ وہاں جو لاشوں کی تصویریں دکھائی جاتی ہیں، عوامی لیگ نے جو ایک بیانیہ دیا کہ یہ ہڈیاں ہیں، یہ لاشیں ہیں، یہ پاکستانیوں نے ان کو مارا ہے، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ اس کے برعکس ہیں کہ عوامی لیگی یا مکتی باہنی نے مارا ہوتا تھا۔ تو اس پہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے۔ مشرقی پاکستان کی آبادی کا میرا خیال ہے کہ 75% وہ ہوگا جو 1971 کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے پاکستان کو مبینہ طور پر انورٹ کاماز میں ظلم کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، ان کا کوئی ٹکراؤ پاکستان سے نہیں ہوا ہوگا۔ ہاں، انہوں نے جب ہوش سنبھالا تو دیکھا کہ مشرقی پاکستان پر یا بنگلہ دیش پر ہندوستان کا عملاً قبضہ، ڈی فیکٹو قبضہ ہے، اور ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو حکومت ہٹائی گئی 17 سال کے بعد، تو اس حکومت کی اصل قوت ہی ہندوستان کی سپورٹ تھی۔ اور ہمارے جو احباب وہاں تھے وہ تو بتایا کرتے تھے کہ حسینہ واجد صاحبہ کی ذاتی سیکیورٹی کا جو انتظام تھا اس میں را انوالو تھی، بلکہ ان کے تعینات کیے ہوئے لوگ ہوتے تھے، اور آرمی میں بھی پروموشن میں ان کا عمل دخل ہوتا تھا۔ وہ ایک چھلنی لگا کر دیکھتے تھے کس کو پروموٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ جیسے کہ پروفیسر غلام اعظم صاحب کے صاحبزادے جو بریگیڈیئر تھے اور ان کا حق تھا وہ میجر جنرل بنے، اچانک ان کو برطرف کر دیا گیا۔ اور میں تو نہیں ملا ہوں کبھی ان سے، لیکن جو سنا ہے کہ وہ اس صلاحیت کے تھے، لوگ کہتے تھے یہ آرمی چیف بنیں گے ایک دن۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا تھا کہ اچانک وہ لاپتہ ہو گئے تھے، ڈھاکہ کے ہی کسی تہخانے میں رکھے گئے تھے۔ ابھی اسٹوڈنٹس نے انقلاب برپا کیا ہے، اس کے بعد جو لوگ دریافت ہوئے ہیں 100% ابھی تک نہیں معلوم ہو سکے لوگ، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ زندہ ہیں، ورنہ ان کے متعلق ایک خیال تھا کہ مار اڑ کے پھینک دیا ان کو۔ اسی طرح جو آخری شہید ہیں وہاں، جن کو کہ عدالت کے نام پر چڑھایا گیا سولی پر، میر قاسم علی صاحب، جو پاکستان آتے رہے تھے، میں نے دیکھا ہے ان کو جمہوریت کے زمانے میں کہ وہاں کے ناظم اعلیٰ تھے، شبیر کے پہلے ناظم اعلیٰ، اسلامی چھاتر شبیر کے پہلے ناظم اعلیٰ، مالدار آدمی تھے، اچھے کاروباری تھے۔ تو ان کے صاحبزادے جو بارٹلا تھے ان کو بھی لاپتہ کر وہ بھی ابھی ملے ہیں۔ تصویر جو میں نے دیکھی، پہلے بھی دیکھی تھی تصویر، ابھی دیکھی، پہچانے نہیں جا رہے کہ یہ وہی آدمی ہیں۔ یہ لوگ ایک ہی مکان کے تہخانے میں رہے، نہیں جانتے تھے ایک دوسرے کو کہ یہ بھی یہاں ہیں، یہ بھی یہاں ہیں۔
کہتے ہیں اتنے سال تک ہم نے سورج اور ہوا اور کھلی فضا نہیں دیکھی تھی. تو یہ 2 افراد نہیں تھے، سینکڑوں لوگ تھے. وہاں باقاعدہ حکومت نے ایک کمیشن بنا دیا جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں نکالتی رہی ہے، تلاش کرتی رہی کون کہاں گیا، لیکن ابھی بھی 100% ریکوری یا ان کی تلاش نہیں ہو سکی ہے. تو بنگلہ دیش کے لیے یہ دور بڑا بھیانک خواب تھا. اچھا، یہ نہیں سمجھیے گا کہ بنگلہ دیش میں عوامی لیگ یا شیخ مجیب کے چاہنے والے نہیں ہیں، بہت بڑی تعداد میں ہیں. آج بھی وہاں کی بڑی پارٹی ہے وہ، اور کل کا ہم نہیں جانتے. بالکل ممکن ہے کہ دوبارہ سے عوامی لیگ، چاہے حسینہ واجد ہوں یا نہ ہوں، عوامی لیگ کے ووٹ دوبارہ جمع ہوں اور کوئی حالات بدلیں دنیا میں بھی، اور دوبارہ سے ان کو موقع مل جائے حکومت کرنے کا. اس لیے کہ نظریات اور سیاست جو ہے اس کو آسانی سے مارا نہیں جا سکتا. یہ بندوقوں سے ختم کرنے والی چیز نہیں ہے، دنیا بھر میں تجربہ ہو چکا ہے اس کا. یہ بندوقیں نکلتی ہیں اور لوگوں کو بند کر دیتی ہیں، مار دیتی ہیں، پیچھے کر دیتی ہیں، لیکن دوبارہ ابھر آتے ہیں. یہ مصر میں بھی ہوا، آئندہ بھی ہوگا. یہ بنگلہ دیش میں بھی کئی بار ہو چکا ہے. جب مسامی تو ختم کر دی گئی تھی نا. آج وہاں ایسی قوت ہے کہ اب اگلا الیکشن جو ہوگا، مجھے ڈر یہ ہے کہ وہ اس بنیاد پہ نہ ہو کہ جماعت اسلامی یس اور نو. یعنی پہلے تو یہ تھا نا، اس انقلاب سے پہلے اور اس کے فوراً بعد تک عوامی لیگ یس اور نو، یا آپ اس کے حامی ہیں اس کے مخالف ہیں. عوامی لیگ پر پابندی لگا دی گئی، الیکشن سے روک دیا گیا ہے. میری معلومات کے مطابق حسینہ واجد کا موقف یہ ہے کہ بائیکاٹ کریں عوامی لیگ کے لوگ. تو بائیکاٹ کریں گے وہ، لیکن بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو ووٹ ضرور دیں گے. اور کس کو دیں گے؟ بی این پی کو دیں گے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بی این پی جیتے گی، اس کا اپنا ووٹ بھی بہت ہے، اور ساتھ میں عوامی لیگ کے ووٹ بہت اس کو ملیں گے ضد جماعت میں. اچھا، عالمی قوت تو کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو جماعت کو سپورٹ کرنا تو دور کی بات ہے، وہ اس کو آزادانہ کنٹیسٹ بھی کرنے دے. اور کیا کیا کاریگریاں ہوں گی. ماشاءاللہ ہماری جو نادیدہ سرکار ہوتی ہے ان سے بھی 6 مراسم ہو گئے ہیں. یہ اپنا تجربہ منتقل کر سکتے ہیں، وہاں کچھ نہیں کر سکتے. لہٰذا میں خوش گمان نہیں ہوں کہ وہاں حکومت بننے جا رہی ہے جماعت اسلامی کی. معذرت کے ساتھ اگر وہ بن جائے تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی. لیکن یہ یاد بتا دوں آپ کو کہ وہاں کے ابھی جماعت نے ابھی حال میں ہی پریس کانفرنس کر کے بڑے اہم اعلانات کیے ہیں. اس سے پوچھا گیا کہ جماعت اسلامی اگر جیت گئی تو آپ کی حکومت کی پالیسیاں کیا ہوں گی، کیسے بنائیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے، سب کو شامل کریں گے، جتنی پارٹیاں ہیں کسی کو ہم باہر نہیں رہنے دیں گے، سب کو ساتھ لیں گے. یہاں تک کہ اگر 200 سیٹیں مل گئیں، یعنی 2/3 میجورٹی، 300 سیٹیں ہیں، 200 مل گئے 2/3 میجورٹی، تو بھی ہم سب کو شامل کریں گے اور اہم وزارتوں میں شامل کریں گے ان کو. یہ ان کا بہت اچھا اعلان ہے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ ہم انتقام کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے. جب سزا ہوئی شیخ حسینہ کو تو جماعت اسلامی کا موقع خوشیوں کا نہیں تھا کہ بہت اچھا ہوا اور انصاف ہو گیا فلاں فلاں. انہوں نے کہا کہ ہم انتقام کی سیاست نہیں رکھتے، لیکن جو ظلم ہوا ہے اس کے متاثرین ان کو انصاف ملنا چاہیے. ڈائریکٹ قتل پہ، سزائے موت پہ کچھ نہیں کہا ہے، لیکن اپنا بتا دیا کہ ہم انتقام کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے. اس لیے کہ بقول پروفیسر غلام اعظم صاحب کے، انہوں نے کراچی میں کہا تھا آخری بار جب آئے تھے 2005 میں غالباً، تو کراچی میں ایک اجلاس تھا، اس میں ہمارے بعض ساتھیوں نے کہا کہ آپ ہندوستان کے خلاف نہیں بولتے، آپ امریکہ کے خلاف نہیں بولتے، ہم تو جس طرح بات کرتے ہیں تو ایسا کیوں کرتے ہیں آپ لوگ، یعنی کوئی مداہنت کرتے ہیں. غلام اعظم صاحب جیسا جہاندیدہ اور تحریک اسلامی کا بہت بڑا آدمی، انہوں نے کہا کہ آپ کے حالات اور ہمارے حالات بالکل مختلف ہیں. پھر ایک ایسی بات انہوں نے بتائی جو اس سے پہلے میرے ذہن میں نہیں تھی، حالانکہ مجھے جغرافیہ وغیرہ سے بڑی دلچسپی ہے. کہ دنیا کا واحد مسلمان ملک بنگلہ دیش ہے جس کی سرحد کسی مسلمان ملک سے نہیں ملتی ہے. بنگلہ دیش دنیا کا واحد مسلمان ملک ہے جس کی سرحد کسی دوسرے مسلمان ملک سے نہیں ملتی ہے. ایسا ہی تھا، بالکل حقیقت ہے یہ. دوسری بات جو سب جانتے ہیں کہ ہر طرف سے انڈیا سے گھرا ہوا ہے، جیسے زبان جو ہے وہ جبڑوں کے اندر ہوتی ہے، انڈیا ہے، جو سمندر ہے اس پہ بھی ان کا غلبہ ہے. تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس طرح کی باتیں ہم کر سکیں جیسی آپ لوگ یہاں کرتے ہیں امریکہ یا ہندوستان کے حوالے سے. بہت معقول بات تھی ان کی. تو اور ابھی بھی انہوں نے ہندوستان کے خلاف کچھ
کہ لوگ اینٹی انڈیا ہوئے ہوئے ہیں تو ہم بولیں عام آدمی کا کیا ہے، لیکن جو آپ کا لیڈر یا آپ کی پارٹی جو بیان دے گی اس کی ایک حیثیت ہوگی نا. اچھا ہندوستان وہاں سے چاہے کتنے ناپسندیدہ ہو گیا اور جتنے لوگ آتے ہیں سب بتاتے ہیں کہ بڑی نفرت ہے انڈیا سے اور ہونی بھی چاہیے جو صورتحال رہی ہے، لیکن ہندوستان کوئی بے وقوفوں کا ملک نہیں ہے، وہ بڑے چالاک لوگوں کا ملک ہے، حکمرانی کی سطح پہ کہہ رہا ہوں. اور انہوں نے بنگلہ دیش کو چھوڑ نہیں دیا، دوبارہ سے اس پہ اثر انداز ہونے کے لیے مختلف اقدامات کر رہے ہیں. ہمارے نصیر بھائی نے بتایا کہ موجودہ جو ان کے چیف ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر سمجھیں آپ ڈاکٹر محمد یونس صاحب، وہ ہندوستان کی باتوں کو عام طور پہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ ان کی حکومت ختم ہو جائے گی الیکشن کے بعد، اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو، یا پھر فوجی آ جائیں گے، تو وہ تو اپنی جگہ پر. لیکن ہندوستان نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ آگے جو بھی نقشہ بنے اس میں ہندوستان کی چھاپ بھی ہو. ہندوستان کی حکمت عملی کے مطابق ہی عوامی لیگ کی دوسری تیسری کیٹیگری کی قیادت خاصے بڑے پیمانے پر بی این پی میں شامل ہو گئی ہے. عوامی لیگ تو الیکشن نہیں ہو سکتی، پابندی ہے، تو بی این پی یعنی خالدہ ضیاء کے پارٹی میں شامل ہو گئی ہے. اور ان میں سے بعض کو ٹکٹ بھی مل رہے ہیں، پورے تو شاید ابھی نہیں ہوئے ہیں، لیکن جتنے اناؤنس میں اس میں سے بعض لوگ ہیں وہ جو عوامی لیگ سے شامل ہوئے ہیں ان کے یہاں. میرا ذاتی خیال یہ ہے، جیسا کہ میں نے شاید کہا بھی ابھی، کہ عوامی لیگ کی اکثریت تو شاید ووٹ نہ دے کسی کو بھی، لیکن خاصی بڑی تعداد میں لوگ ووٹ دیں گے جو بی این پی کے ووٹ پہ جمع ہو کر ان کو زیادہ سیٹیں لینے میں مدد دے گی. اسٹوڈنٹس کے متعلق یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ صرف اسٹریٹ پاور ہے، یہ ڈبے نہیں بھر سکتے. یہ سمجھنا کہ وہ ایسی پاور ہے کہ الیکشن جیت جائیں گے، میں نہیں سمجھتا. وہ کسی کا ووٹ کاٹ سکتے ہیں، کسی کو جتوا ہروا سکتے ہیں، اور جو سیٹ اپ بنے اس میں کافی عرصے تک ان کے لیے ایک تھریٹ ہوں گے، اور اسٹریٹ پاور کو استعمال کر کے اثر انداز ہو سکتے ہیں مستقبل کی حکومتوں میں. لیکن خود ان کو اکثریت مل جائے، مجھے تو اس کا بالکل امکان نظر نہیں آتا. حالانکہ میں بنگلہ دیش نہیں گیا ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں، لیکن فروری میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو بالکل یہ لگ رہا کہ حکومت ہوگی بی این پی کی. لیکن بی این پی کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی جو لیڈر ہیں، جو حسینہ واجد صاحبہ سے زیادہ مقبول رہی ہیں پہلے بھی، اب اور زیادہ مقبول ہے، مظلومیت کا تاثر بھی ہے. جیسے ہمارے یہاں بھی ایک صاحب جیل میں ہیں تو کوئی نہیں پوچھتا کہ حکومت میں آپ نے کیا کیا، کچھ بھی نہیں کیا. اور کے پی کی حکومت میں 12 سال ہو گئے ہیں تو وہاں کیا کچھ بھی نہیں کیا. بس ایک مظلومیت کا تاثر، بڑا ظلم ہو رہا ان کے ساتھ. تو یہی وہاں پر ایک لہر ہے کہ حسینہ واجد نے بہت ظلم کیا ہے خالدہ صاحبہ کے ساتھ. تو وہ بہت محترم شخصیت ہیں، لیکن 80+ ہیں اور بہت سی بیماریاں ہم کو ہیں. ابھی تو اس پہ بھی آ گئی تھیں، وینٹیلیٹر پہ بھی. تو بظاہر تو کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر بن سکیں. ان کے 2 بیٹے تھے جن کو انہوں نے تیار کیا تھا وزیر اعظم بننے کے لیے، اس کا اچانک ہارٹ پھر سے انتقال ہو گیا. جب یہ فیملی وہاں سے نکلی تو چھوٹا بیٹا ملائیشیا چلا گیا تھا، میرا خیال ہے وہیں انتقال ہوا اس کا. یہ بڑے صاحبزادے ہیں جن پر فوج نے بہت تشدد کیا تھا. جب خالدہ ضیاء کی حکومت ہٹائی گئی تھی، یہ بہت بدنام تھے کرپشن کے لحاظ سے، تو ان کو بہت مارا تھا، اور خبریں یہ تھی کہ ناکارہ کر دیا ہے، ان کو کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. لیکن خیر اللہ تعالیٰ نے شفا دی، انگلینڈ میں رہے ہیں. اب یہ خبریں ہیں کہ اب آ گئے ہیں یا آنے والے ہیں، وہاں پہ آ گئے ہیں. تو اس سے پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں بھی نہیں کہہ سکتا کیا جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا. لیکن اس عرصے میں چاہے لیڈرشپ کتنی اچھی ہو، باہر کی لیڈرشپ ایک حد تک اثر انداز ہوتی ہے، اور جو اندر ہوتے ہیں لوگ، وہ ان میں سے بہت سارے مضبوط لوگ کیپچر کر لیتے ہیں. تو ان کے جو جنرل سیکریٹری ہیں، عالمگیر نام ہے نا، کیا الدین عالمگیر، تو وہ جو ہیں بہت انہوں نے اپنی وہ جو ہیں پہلے سے ہی سمجھے جاتے تھے کہ ہندوستانی لابی کے رابطے میں ہیں. اور ایک اور عنصر بھی ان کے اندر ہے جو خالدہ ضیاء پہ دباؤ ڈالتا تھا کہ آپ جماعت اسلامی سے پیچھے چھڑائیں اور ان کو نکال دیں، تو امریکہ بھی خوش ہے آپ سے اور ہندوستان بھی راضی ہے قبول کرنے پر. لیکن خالدہ ضیاء صاحبہ کا تجزیہ یہ تھا کہ ہمارے تنہا ووٹ جو ہیں وہ حکومت تک نہیں لا سکتے، اس میں کچھ ووٹ جماعت اسلامی کے چاہیے، چاہے 50-60 لاکھ ہوئی کیوں نہ ہو. ان کے بغیر حکومت ہو چکا ہے ماضی میں نا، ایک دفعہ انہوں نے لفٹ نہیں کرائی جماعت کو، زیادہ اتنی کم سیٹیں الیکشن میں دیں کہ جماعت نے منع کر دیا کہ نہیں ہم اتحاد نہیں کریں گے، الگ لڑے. تو
دونوں کو ووٹ مل کے بہت زیادہ تھے، لیکن بٹنے کی وجہ سے حسینہ ماجد کی حکومت آ گئی تھی پہلے. اس کے بعد سے انہوں نے یہ طے کیا کہ الگ نہیں ہونا، جماعت اسلامی سے ساتھ رکھنا ہے. لیکن اب وہ کتنا اثر انداز ہوتی ہیں پالیسی مستقبل پہ، یہ بھی کچھ پتہ نہیں ہے. خیر یہ تو حالات کا تجزیہ ہو گیا. موضوع کی مناسبت سے یہ ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ دکھاتے رہتے ہیں اپنے جو بھی ان کی حکمتیں ہیں، جو ان کے کرشمے ہیں، جو ان کے چیزیں ہیں، نشانیاں ہیں. یعنی وہ بنگال نظریہ پاکستان، دو قومی نظریے کی بات کی گئی ہے. تو دو قومی نظریے کا مطلب اچھا دیکھیں، یہ جو سیاسی اصطلاحات ہوتی ہیں نا، ہر جگہ یکساں معنی نہیں ہوتا، اور یہ ایمان کے درجے میں شامل بھی نہیں ہے. بتا دوں، دو قومی نظریہ ایمان کا حصہ نہیں ہے. یہ ایک سیاسی ایک اسٹریٹجی تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں سے کہا گیا کہ آپ الگ قوم ہیں اور وہ الگ قوم ہے. اگر ایمان کا مسئلہ ہوتا تو ہمارے دیوبندی حضرات کیا ایمان سے خارج ہو گئے تھے جو انہوں نے ہندوستانی قومیت کی بات کی اور کہا کہ دو قومی نظریہ ٹھیک نہیں ہے؟ تو کیا وہ کافر ہو گئے تھے؟ میں تو نہیں کہتا کافر ہو گئے تھے وہ. تو لیکن اس وقت کی ضرورت مسلمانوں کی یہ تھی کہ دو قومی نظریے کی بات کی جائے، اور خود دیوبند ہی کے بعض بڑے علماء نے اس کی تائید کی اور ساتھ دیا. شبیر احمد عثمانی صاحب جیسے سب سے بڑے وہ تھے، جس کا فائدہ بہرحال مسلم لیگ کو ہوا کہ اس کے نتیجے میں یہ ملک بن گیا ہمارا. تو جب مشرقی پاکستان الگ ہوا تھا تو مبینہ طور پہ یہ کنفرم نہیں ہے، مبینہ طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں دفن کر دیا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، لیکن یہ بات چل پڑی، اور آج ہم بھی حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا. اس وقت بھی یہ تھا کہ اگر دو قومی نظریہ ختم ہو گیا تھا تو بنگال کو بنگال سے ملنا چاہیے تھا. بنگلہ دیش کو ہندوستان کا جو مغربی بنگال کا صوبہ ہے اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. پہلے ساتھی تھے نا وہ. یہاں تک کہ سن 1906 میں جب بنگال کی تقسیم ہوئی، یہ اسکولوں میں ہم سب نے پڑھ رکھا ہے نا پاکستان اسٹڈیز میں، تو کانگریس نے بہت شور مچایا تھا. وہ مسلمانوں کے مطالبے پر ہوا تھا کہ مشرقی بنگال اس وقت کا وہ بہت پسماندہ تھا. پورا بنگال مسلمانوں کی اکثریت تھی معمولی سی، مشرقی بنگال میں بھاری اکثریت تھی. مغربی بنگال میں مسلمان کم تھے لیکن بہت کم نہیں تھے. اور آج بھی ہندوستان کا جو بنگال صوبہ ہے مغربی بنگال، اس میں تقریباً 1/3 مسلمان، 1/3 مسلمان ہیں. اور جو وہاں کی حکومت ہے اس وقت، وہ حکومت لمبے عرصے سے چلی آ رہی ہے، اس سے مسلمانوں کا ووٹ شامل ہوتا ہے سب سے زیادہ، اور اس کی پالیسیاں بھی ایسی ہیں کہ وہ بہت سپورٹ ملتی ہے جسے مسلمانوں کو. تو اگر وہ دو قومی نظریہ ختم ہو گیا مسلمان اور غیر مسلم والا، تو اس کو تو پھر انڈیا کے ساتھ مل جانا چاہیے تھا. ایسا نہیں ہوا. بنگلہ دیش میں ایک اور بحث رہی ہے، نظریاتی بحث. عوامی لیگی بنگالی کہتے ہیں، بنگلہ دیشی جو ہیں وہ بنگالی ہیں، بنگالی قومیت کی حامی ہے عوامی لیگ. اور BNP جو ہے کہتی ہے نہیں بنگالی قومیت نہیں ہے ہماری، بنگلہ دیشی قومیت ہے. تو عجیب سا لگتا ہے کہ کیا فرق ہوا؟ نہیں فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر عوامی لیگ والا نظریہ ٹھیک ہے کہ ہم بنگالی ہیں، تو پھر ہندوستان کے بنگال کے جو لوگ ہیں اور ہم ایک ہوئے نا، پھر دو دارالحکومت کیوں ہیں؟ کلکتہ ہی دارالحکومت ہو، پھر ہم ایک ہیں. نہیں ہم ایک نہیں، ہم الگ ہیں. تو الگ کس بنیاد پہ؟ بنگلہ تو ایک ہی ہے. اچھا یہاں ایک اور دلچسپ بات بتا دوں، بنگلہ زبان میں بہت سے الفاظ ہیں جو صرف مسلمان بولتے ہیں. مثال کے طور پر دیتا ہوں، عام سے پانی کو بنگلہ میں جل کہتے ہیں، جول بولتے ہیں، جل ہے اصل میں وہ. ہندو بنگالی جو ہے پینے کے پانی کو بھی جول کہے گا، دریا کے پانی کو بھی اور تالاب کے پانی کو بھی. مسلمان جو بنگالی ہوگا وہ جول کہے گا اس پانی کو جو پیتا نہیں ہے. وہ پینے کے پانی کو وہ پانی کہتا ہے، پینے کے پانی کو پانی کہتا ہے. جل کا مطلب وہ پانی جو ادھر پھیلا ہوا ہے، پاک ہے ناپاک ہے سب جل ہے، لیکن جو ہم پیتے ہیں کھاتے ہیں وہ جل نہیں ہے، پانی ہے. اس طرح کے بہت سے الفاظ ہیں تو جو ان کی مسلم آئیڈینٹی کو ذرا سا الگ کرتے ہیں. تو دو قومی نظریات کسی نہ کسی شکل میں باقی رہا، ابھی بھی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تاریخ کو ایسا رخ دیا ہے کہ پاکستان کے لیے غیر معمولی مواقع پیدا ہو گئے ہیں اور بنگلہ دیش کے لیے بھی. اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ سوچیے کہ بھول جائیے کہ آپ کا حصہ تھا وہ مشرقی پاکستان. قطعاً ضرورت نہیں سوچنے کی اس کو. الگ ہوا، کیوں الگ ہوا، اس وقت کیا ہوا، کس کا قصور زیادہ ہے کس کا کم ہے، سب ختم کر دیجیے. بس سوچو آپ کا ایک دوست ملک ہے، مشرق میں 4 مسلمان ملک ہیں، صرف ہمارے مشرق میں صرف 4 مسلمان ملک ہیں، بنگلہ دیش،
मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनाई छोटा सा एक मुल्क है, बहुत मालदार छोटा सा मुल्क है, उसका जिक्र भी नहीं आता। सिर्फ 4 मुल्क हैं इधर, वो उन तीनों की सरहदें मिलती हैं। बांग्लादेश की सरहद या इंडिया से मिलती है या बर्मा से थोड़ा सी मिलती है। उधर कोई मुसलमान मुल्क नहीं है, न मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है। मिंडानाओ एक इलाका है फिलिपाइन के जुनूब में, जजीरे हैं बहुत सारे, वहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है। और एक ज़माने में वहाँ कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी साहब की हिमायत से तहरीक भी चल रही थी इलादगी की, वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब पूरा जो फिलिपाइन है उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, उनको यूरोपियंस ने ईसाई बना लिया था, ईसाई हैं भी वो। बाकी सारी आबादी जैसे पाकिस्तान से शुरू होता है मुस्लिम वर्ल्ड, पाकिस्तान से लेकर मराकश तक और इधर तुर्की या अल्बानिया तक, तो वो एक अलग तरह मुल्क है। उनको सपोर्ट चाहिए कि वो एक आज़ाद मुल्क के तौर पे रह सकें। आप पाकिस्तान बनाने की कोशिश करेंगे या पाकिस्तान के साथ कोई किसी किस्म की हद से ज़्यादा कुर्बत चाहेंगे तो ये रिएक्शन होगा इसका। मेरा ख्याल है कि हमें उस कैफियत की तरफ नहीं जाना चाहिए, हम डिक्टेट ना करें, पेनिट्रेट करें। और सबसे पहले तो होना ये चाहिए कि वीज़ा आसान कर देना चाहिए दोनों तरफ से, आना जाना बढ़ जाए। फ़्लाइट्स नहीं है क्योंकि इंडिया से इस वक्त पाकिस्तान का है ना कि हिंदुस्तानी इलाके से गुजर कर पाकिस्तान का जहाज़ नहीं जा सकता, पाकिस्तान से गुजर कर इंडिया का जहाज़ नहीं जा सकता। ये हमेशा तो नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस वक्त जो है या तो खलीजी ममालिक के एयरलाइन से जाइए या इसके श्रीलंका, शायद श्रीलंका सबसे सस्ता है। हमारे एक साथी जो कंडक्ट कर रहे थे महमूद भाई, वह भी होकर आए हैं वहाँ से 10 दिन 12 दिन गुजार कर। तो इसका कोई रास्ता सोचा जाए कि जिसकी वजह से आना जाना बढ़ जाए। और आपको मैं याद दिलाऊं कि अवामी लीग की हुकूमत जब आई, ये वाली हुकूमत, तो उसके शुरू में उससे पहले PIA के जहाज़ बांग्लादेश से भर के आते थे खलीज से। मैंने किसी से पूछा कि ये लोग क्या कराची उतरेंगे? उन्होंने कहा नहीं, ये तो ढाका जाएंगे। तो ये रूट क्यों लिया हुआ है? वो कराची आते थे गल्फ से, कराची में जहाज़ बदलता था, रोज़ाना फ़्लाइट थी, किसी किसी दिन 2 फ़्लाइट थी PIA की, और ढाका जाते थे। लोगों ने बताया कि सबसे अच्छा रूट है, सबसे सस्ता रूट है, सबसे ज़्यादा सामान ढोने की इजाज़त है। लेकिन जब हसीना साहब आ गई तो पहले तो उन्होंने अपनी एयरलाइन, विमान नाम है ना, विमान की फ़्लाइट्स बंद की, PIA चलती रही। फिर उन्होंने तंग करना शुरू किया, कभी किसी ऑफिशियल को उठा लिया, कभी किसी को उठा लिया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करता है, ये जो है यहाँ पर ISI का एजेंट है। इतना तंग किया कि फिर PIA को बंद करना पड़ा सब कुछ। इसको बहाल होना चाहिए। दूसरा काम, तीसरी चीज़ ये है कि तरजीही तिजारत पाकिस्तान और बांग्लादेश को करनी चाहिए, शोर बचाए बगैर। हमें कोई चीज़ चाहिए और बांग्लादेश दे सकता है तो हम उनसे ख़रीदें, उन्हें कोई चीज़ चाहिए और पाकिस्तान दे सकता है तो पाकिस्तान से ख़रीदना चाहिए। और अगर हो सके तो ज़ीरो टैक्स, ज़ीरो ड्यूटी कर दी जाए, ये काम और करना चाहिए। और चौथी चीज़ जो मेरा ख्याल शुरू हो गई है कि बड़ी तादाद में उनके स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी तालीमी इदारों में दाखिले के मौक़े दिए जाएँ, चाहे स्कॉलरशिप से या उसके बगैर भी, और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी वहाँ जा सकें। ज़्यादा तो वहीं से आएंगे लोग, लेकिन बहरहाल यहाँ से भी जाने की इजाज़त होनी चाहिए। ये चंद मोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको करने की ज़रूरत है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए कि इस वक्त जो एंटी इंडिया फीलिंग है, जब वो हट जाता है ना, जिससे नफ़रत होती है, तो उसके बाद वो नफ़रत भी कम होने लगती है। अगर वहाँ एक अरसे तक इंडिया की हेजोमनी नज़र नहीं आएगी तो वो पहले जो नफ़रत थी इंडिया से वो कम हो जाएगी। और इंडिया तो रात दिन का तजर्बा है ना, हर तरफ इंडिया ही इंडिया है उनके। तो और उनके साथ जो सूबा है एक बड़ा, वही बंगला बोलता है। तो इसलिए जो है स्टैटिक कोई चीज़ नहीं है, तारीख़ भी रुकी हुई नहीं होती है। आज जो चीज़ है वो कल नहीं होगी, आज जो चीज़ नहीं है कल हो सकती है। तो बहुत मैच्योरिटी के साथ हमें इस जानिब कदम बढ़ाना चाहिए। और बांग्लादेश अगर पाकिस्तान से दोस्ती के मूड में है, वहाँ के अवाम की हुकूमत, तो सिर्फ ये नहीं है कि हम एंटी इंडिया हैं, वो भी एंटी इंडिया हैं। वैसे मैं बताऊँ आपको, हम एंटी इंडिया नहीं हैं। हिंदुस्तान में जो नफ़रत है पाकिस्तान के लिए, उसका 10वां हिस्सा भी पाकिस्तान में इंडिया के लिए नफ़रत नहीं है। हम ये समझते हैं कि हमारा दुश्मन मुल्क है, हमें हिंदुस्तान को नहीं बर्बाद करना, लेकिन वहाँ हर आदमी जानता है कि पाकिस्तान को बर्बाद करना ज़रूरी है। उनके सूबाई इंतखाबात में, रियासती इंतखाबात में पाकिस्तान इशू बनता है हर इलेक्शन में। मुझे नहीं याद कि पाकिस्तान में भी कोई इलेक्शन ऐसा हुआ हो जिसमें हिंदुस्तान मौजू बना हो, कभी नहीं बनता। उनके हमेशा बनता है। तो उनके असाब पे सवार है, उन्हें कुछ भी वाक़या हो जाए पाकिस्तानी एजेंसियों को कोसते हैं वो।
تو ان کے حالانکہ وہ ہم سے رقبے میں تقریباً 3.5 گنا بڑے ہیں اور آبادی میں 6 گنا بڑے ہیں اور ہر چیز میں بڑے ہم سے زیادہ آگے ہیں. لیکن بہرحال پاکستان اس جنوبی ایشیا کا واحد ملک ہے جو ہندوستان کے آگے کوئی بند باندھ سکتا ہے. اور ایک آخری بات کر کے ختم کروں گا. آپ نے سارک کا نام سنا ہوگا. ویسے تو ابھی بھی موجود ہے, لیکن مودی صاحب جب آئے تو انہوں نے اس کو غیر مؤثر کر دیا. وہ جنوبی ایشیائی ملکوں کا ایک ایسا اتحاد تھا جس میں ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال, بھوٹان, سری لنکا اور مالدیپ شامل تھے. بعد میں افغانستان کو بھی شامل کر لیا گیا تھا. تو یہ 8 ملک سمجھیے آپ. یہ آئیڈیا تھا دراصل جنرل ضیاء الرحمان جو بنگلہ دیش کا صدر تھے ان کا. ہمارے پاس بھی ضیاء تھے, یہاں بھی روشنی وہاں بھی روشنی. تو انہوں نے کو آئیڈیا دیا, انہوں نے, یہ تو بہت شارپ آدمی تھے, انہوں نے فوراً اوکے کیا. آئیڈیا یہ تھا کہ ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے کہ تنہا ہم اس کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتے. وہ ایک ایک کر کے سب کو دباؤ میں لا رہا ہے. ہم مل جائیں گے اور ایسا فورم بن جائے گا جس میں 1 ووٹ ہمارا ہوگا, 1 ووٹ ان کا ہوگا, 1 ووٹ بھوٹان کا ہوگا, 1 ووٹ انڈیا کا ہوگا, برابر ہو جائیں گے. یہ چیز چل پڑی اور فائدہ بھی تھا کہ تجارت میں ذرا آسانی کر دیں گے. آنا جانا آسان ہو گیا تھا بہت اس زمانے میں. تو اس طرح کی کوئی چیز اگر ہو سکے آگے تو بڑا اچھا ہوگا, سارک ٹائپ کا. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت جو اس وقت انڈیا میں ہے وہ اس طرف آئے, اس لیے کہ ان کو تو پاکستان سے جو ایک مار پڑی ہے اس کے حوالے سے جب تک کہ وہ کہتے انتقام نہ لے لیں اور برابر نہ کر دیں, ایک ان کے دل میں ایک آگ جل رہی ہے. تو اسی لیے پاکستان مستقل اس پر خبردار اطلاعات آتی رہتی ہیں کہ کچھ بھی کر سکتا ہے انڈیا یہاں کے حوالے سے. تو انڈیا کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بنگلہ دیش سے ایسی دوستی بنائیے, اور یہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بنگلہ دیش میں کوئی اینٹی انڈیا حکومت آ گئی ہے یا بنگلہ دیش میں اسلامیوں کی حکومت آ گئی ہے. یہاں ایک اور بات بتا دوں, اس پورے انقلابی جد و جہد میں وہاں کی جمعیت, وہاں کے نوجوان, وہاں کے جماعت کے لوگ شامل رہے. چونکہ واحد تنظیم تو یہی تھی نا, باقی تو بکھرے ہوئے لوگ تھے. اور تنظیم کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ان کے شہید بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہیں, لیکن آج تک سال سے زیادہ ہو گیا اس انقلاب کو. وہاں کی اسلامی تحریک نے کبھی نہیں کہا کہ انقلاب ہم لائیں, اس کے ہیرو ہم ہیں, کبھی نہیں کہا. ان کے جو 400-450 لوگ شہید ہوئے, تو اور ویسے مجموعی طور پہ کوئی 1700 لوگ شہید ہوئے ہیں, انہوں سب کو ان کر لیا. وہاں خاص بات یہ ہے کہ شہیدوں کو چھوڑتے نہیں ہیں وہ, ان کے گھر کی کفالت کرنا, دیگر سب چیزیں. تو انہوں نے لسٹ نہیں جاری کی کہ 1700 میں یہ 400 آدمی, اتنے آدمی ہیں ہمارے ہیں, ہم ان کی دیکھ بھال کریں گے. ان کا نہیں, سب ہمارے ہیں, سب ہمارے ہیں. تو یہ تفریقی ختم ہو گئی کہ کون جمعیت کا تھا, کون جماعت کا تھا, کون دوسرے تھے لوگ. یہ بہت اچھی ایک عملی تھی ان کی. اور وہ تو دعویٰ ہی نہیں کر رہے کہ ہم نے کچھ کیا ہے. یہ جو ان کے وزیر اعظم عہدہ تو کچھ اور کہلاتا ہے, چیف ایڈوائزر کا, لیکن عملاً وزیر اعظم ہے. یہ لبرل سیکولر آدمی ہیں. انہوں نے پہلی شادی کی ایک ایسی خاتون سے امریکہ میں جو آدھی امریکن تھی آدھی رشین تھی. ان سے ایک بیٹی بھی ہے. تو طلاق ہو گئی, نہیں گزارا, بیٹی وہیں پہ ہے. اس نے ایک اور کسی کرسچن سے شادی کر لی ہے ڈاکٹر صاحب نے. پھر دوسری شادی انہوں نے کی ہے کسی بنگلہ دیشی سے, ان سے بھی ایک بیٹی ہے. سیکولر لبرل پرو امریکہ آدمی ہیں یہ. تو یہ نہیں کہا انہوں نے کہ نہیں ہم ایسے آدمی کو نہیں مانتے. بہترین فیصلہ کیا وہاں کی تحریک نے اور طلبہ نے بھی. اس لیے کہ ڈاکٹر محمد یونس دنیا میں اس قدر جانے جاتے ہیں, اتنی ان کا وقار و عزت ہے کہ کسی نے سوال نہیں اٹھایا کہ کس قانون کے تحت آپ حکومت کر رہے ہیں وہاں پر الیکشن کے بغیر. جہاں جاتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا کہ کون. یہ بہت بڑا فائدہ ان کو پہنچا ہے. اور چونکہ ڈاکٹر یونس کو ذاتی طور پہ بہت ستایا تھا انہوں نے, وزیر اعظم صاحبہ نے, حسینہ واجد نے, تو ذاتی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا, کسی کو ذاتی کسی کو تحقیر کریں, بے عزت کرنا جسے کہتے ہیں. اسی لیے ذاتی طور پہ کسی کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے. لڑیں بھی تو عزت نفس کو ضرور نہیں کرنا چاہیے. آدمی انتقام پہ آ جاتا ہے پھر, وہ چاہے کتنی ٹھنڈے آدمی ہو, لیکن وہ چیز ذہن میں ہے ان کے کہ اس عورت نے ہمارے ساتھ کیا کیا. سب کچھ لے لیا تھا نا, وہ بینک ہر چیز لے لی تھی. یہاں تک کہ امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کو مداخلت کرنی پڑی تھی. اس نے خط لکھا تھا جو میڈیا میں بھی آیا تھا کہ ان کو ہاتھ نہ لگائیں, آپ ان کے ساتھ سختی نہ کریں, اور آخر میں چلے بھی گئے تھے وہ. تو جو مواقع ملے ہیں ان کا مناسب استعمال کیا جائے, لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ وہاں پاکستان دوبارہ سے قائم ہو گیا ہے یا کل کنا پاکستان سے اتحاد ہونا ہے ہمارا ان کا.
دوستی ہے، بہت سے ملکوں سے دوستی ہے، ملائیشیا سے بھی دوستی ہماری ہے، انڈونیشیا سے بھی ہے، تو ان سے بھی دوستی رہے ہماری. اور جو ہم ان کی مدد کر سکتے ہوں، یہ سمجھنا چاہیے کہ بھل وسائل ان کے کم ہیں اور امکانات بھی ان کے لیے کم ہیں اور بہت گھرا ہوا ملک ہے، اس کو جو کچھ ہم ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہوں بدلے میں کچھ لیے بغیر بھی، تو ہمیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ لمبے عرصے میں یہ چیز پاکستان کو فائدہ دے گی اور اسلامی قوتوں کو بھی فائدہ دے گی انشاءاللہ تعالی. ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. آپ سب کو بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.